अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑफ कोर्स गर्मी आजकल हनान जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है। इवन दो लॉकडाउन अभी तक एक्चुअली रिमूव नहीं किया गया है, एटलीस्ट फैसलाबाद के अंदर तो अभी लॉकडाउन है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने काफ़ी ट्रैफिक देखी। उससे मुझे लग रहा था कि शायद लोग जो हैं अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ जाना शुरू हो गया, लेकिन कोरोना का जो खतरा है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आई थिंक हम लोगों को थोड़ा सेफ रहने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अवॉइड कर सकते हैं बाहर जाना या अवॉइड कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, अननेसेसरी हमारे जो विजिट्स होते हैं, जो मिलना मिलाना होता है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसकी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग हमारे लिए इतने खास हैं, इतने ज़रूरी हैं कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जो है वो सेफ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। मास्क भी ज़रूरी है जनाब, मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पे करें। आप कहीं पे भी मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं या किसी काम से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। अगर आप कोविड इम्यून भी हैं, मीन टू से कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन भी चुकी हैं, देन भी आप उसके कैरियर बन सकते हैं। अगर कोई कोविड का पेशेंट है, खुदा न खास्ता उसके साथ आपने हाथ मिलाया है, तो आपके जिस्म के अंदर जाने से पहले आप किसी दूसरे को हाथ मिला के उसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो हैंड सैनिटाइज़र, हैंड वॉश और इसके साथ साथ मास्क का इस्तेमाल लाजमी तौर पे ज़रूरी बनाएं। हम अपने स्टूडियो के अंदर मास्क इस वजह से भी नहीं लगाए होते क्योंकि हम सैनिटाइज होकर मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बैठे होते हैं। तो बताने का मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि एहतियाती तदाबीर जो है वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब, वेदर की क्या सिचुएशन होगी जनाब, ये तो बताएं ना, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। बिल्कुल बता देते हैं हनान। आपको पता है कि सबसे जो अहम चीज़ है वो तो यही है कि गर्मियाँ ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी हैं। मौसम दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है सफोकेटिंग होता जा रहा है, धूप बहुत ज़्यादा निकलने लगी है। तो अगर मैं टेम्परेचर के हवाले से बात करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज जो है 38 रहेंगे, और अगर कम से कम की बात करें तो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हवा उम्मीद करते हैं कि शाम को थोड़ी सी चल ही जाए। मैं तो रोज़ दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला प्लीज़ शाम को मौसम जो है एटलीस्ट थोड़ा सा बेहतर हो जाए, थोड़ी सी छाँव हो जाए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग काम कर रहे होते हैं और आउटडोर काम कर रहे होते हैं, उनके लिए स्पेशली ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है। हम भी तो कर रहे होते हैं ना, रोज़ाना की बुनियाद पर इतने हेक्टिक रूटीन होती है और कोशिश होती है कि शाम को मौसम ज़रा सुहाना हो, तो उससे ये होता है कि थकावट उतर जाती है, मूड खुशगवार हो जाता है और रोमांटिक हो जाता है ज़रा, तो उसके लिए बेहतर मूड रोमांटिक एक तो बहुत होता है, ऊपर से समर्स की मुझे लगता है एक चीज़ है कि समर्स में आपका मूड जो है ऑटोमेटिकली जो है वो काफ़ी अपलिफ्ट हो जाती है। इवन तो गर्मी होती है लेकिन शायद वाइब इस तरह की होती है कि खुशगवार एनवायरमेंटल फैक्टर्स मूड स्विंग्स पे बहुत असरअंदाज होते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, पिछले दिनों जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और 2-4 दफ़ा यहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब भी आए तो उन्होंने मुख्तलिफ बजट्स का ऐलान किया शहर फैसलाबाद की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट स्कीमों का कहा गया। लेकिन अभी तक कितनी स्कीमें हैं जो कि शहर फैसलाबाद के अंदर शुरू हो चुकी हैं, कितना डेवलपमेंट का काम है जो कि किया जा रहा है, कितना बजट। इवन बजट की ही मैं बात करने लगी थी कि बजट जो है वो फैसलाबाद के हवाले से हम लोग सुनते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें, और हमारा जो इवन एक अंडरपास कश्मीर अंडरपास की मैं बात करी जो कि जिसको इतना वक्त लग गया तामीर होने में, उससे थोड़ा सा अंदाज़ा होता है कि चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है, जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा है। आज की दुनिया में, आज के वक्त में फैसलाबाद के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो डेवलपमेंट का रेट है उसको बढ़ाया जाए। और भी चीज़ों पे बात करेंगे, सिर्फ डेवलपमेंट के हवाले से बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे कुछ और टॉपिक्स भी हैं। गंदम के हवाले से भी बात करेंगे बिकॉज आजकल सीज़न जो है वो चल रहा है, इस वजह से। उसके अलावा लॉकडाउन पे भी बात करेंगे, वैक्सीनेशन पे भी बात करेंगे। तो हमारे एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ हैं जिन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। मुझे पता है उनकी रूटीन बहुत बिजी होती है, तो जी वेलकम करते हैं हमारे शो में रमज़ान मिर्ज़ा को, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। और शुक्रिया कि आपने इतना हमारे लिए टाइम निकाला। मुझे पता है सुबह सुबह और भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप चीज़ों के हवाले से बात करें, लेकिन आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत अप्रिशिएट करेगी कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों को टच करेंगे, उनकी चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि आई थिंक हेल्पफुल रहेंगी फैसलाबाद के लिए। तो शुरू करते हैं बातचीत को, फैसलाबाद के हवाले से बात करते हैं। डेवलपमेंट के हवाले से क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपकमिंग हैं या होने वाले हैं, डिस्कशन जिनके बारे में चल रहा है, और बजट के हवाले से भी क्या बजट किस तरह से नजर आ रहा है तो फैसलाबाद की डेवलपमेंट के हवाले से। और ऑफिशियली काम कौन कौन से हो चुके हैं ये भी बताइए।
حنان شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنے ان ناظرین سے جنہوں نے مجھے عید کے دنوں میں رابطہ بھی کیا لیکن میں انہیں ان ٹچ نہیں رہ سکا، ان سے میں معذرت بھی کرتا ہوں. بہت سارے لوگ اس وقت ناراض بھی ہیں. کچھ ایسے مسائل تھے جس وجہ سے میں بہت سارے لوگوں سے ان ٹچ رہا پچھلے. لیکن مرزا صاحب آپ نے شاعری بھی شروع کر دی ہے، شاعری کے ساتھ آپ بہت سارے لوگوں سے سوشل میڈیا پہ ٹچ رہتے ہیں اب. بس یہ آپ کا ظرف نظر ہے. اچھا شاعری دکھی انسان شروع کر دیتا ہے، تو مرزا صاحب کی شادی ہو چکی ہے تو میرا خیال اب شاعری بھی اسی وجہ سے کرنی شروع کر دی. یہ بات ہم نہیں کر سکتے ٹیلی ویژن پہ کیونکہ انہوں نے گھر جانا ہے. شکریہ. فاطمہ، سب سے پہلے آپ نے کشمیر پل انڈر پاس کی بات کی، تو یہ منصوبہ جو تھا وہ نون لیگ کا تھا. مئی 2018 میں جب گورنمنٹ جو تھی وہ ڈیزالو ہو رہی تھی اور انٹرم پیریڈ آ رہا تھا، اس وقت اس منصوبے کا آغاز ہوا اور اس نے 18 ماہ میں مکمل ہونا تھا. 1 ارب 28 کروڑ روپے کا یہ منصوبہ تھا اور یہ ایک اچھا منصوبہ تھا. اگر ہم دیکھیں کہ کینال روڈ کے اوپر اگر آپ نے ٹریفک بہاؤ کو اور دباؤ کو جو ہے وہ کٹر آف کرنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ فنڈز کی دستیابی نہ ہونے کی وجہ سے یہ منصوبہ ابھی بھی اس کی جو فائنل شیپ ہے، یہاں تک کہ اس کی فرنشنگ ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا کیونکہ ابھی بھی کوئی 3 سے 4 کروڑ روپے جو ہیں وہ اس کے آئندہ مالی سال میں آئیں گے. وہاں پر جو کانٹریکٹر تھا وہ NLC تھی، اسٹرانگ ایک کمپنی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں پر کوئی ایسی کمپنی جو اس طرح جس کی ورتھ جو ہے وہ بہتر نہیں ہوتی تو یہ منصوبہ ابھی بھی کھٹائی کا شکار نظر آتا تھا. اب یہ ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ٹریفک رما دما ہے. اس کے علاوہ جن پروجیکٹس کی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت، وہ گزشتہ سال وزیر اعلیٰ پنجاب جب فیصل آباد کے دورے پر آئے اپریل کے قریب، تو انہوں نے تقریباً 13 ارب روپے کے منصوبوں کا اعلان کیا فیصل آباد کے لیے. اب جبکہ 1 سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے اور تمام تر منظوریاں جو کاغذی کاروائیاں یا دستاویزات ہوتی ہیں وہ اس وقت مکمل ہو چکی ہیں، لیکن اس وقت اس لیے منصوبے نہیں شروع ہو سکے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پہلے وقت دیا یہاں پر آنے کا اور اس کی افتتاحی تقریب جو تھی وہ یہاں کے نجی ہوٹل میں ہونی تھی. وزیر اعلیٰ کی نجی مصروفیت کی وجہ سے وہ پروگرام جو تھا وہ پوسٹ پون ہوا. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو یہاں پر انوائٹ کیا گیا. اس کے بیہائنڈ سین یہ تھا کہ ساہیوال میں کچھ منصوبوں کا انہوں نے افتتاح کرنا تھا، لیکن جب دیکھا گیا تو ساہیوال کی جو انتظامیہ تھی ان کی جانب سے پیپر ورک ہی مکمل نہیں تھا. تو چونکہ وزیر اعظم کا دورہ جو تھا وہ فائنل ہو چکا تھا تو پلاننگ یہ کی گئی تو کیوں نہ فیصل آباد کے جو 13 روپے کے پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ایک افتتاحی تقریب جو ہے یہاں کے نجی ہوٹل میں رکھ لی جائے. اس کے لیے بھی انتظامات مکمل ہوئے اور رات گئے پتہ چلا کہ وزیر اعظم پاکستان بھی جو ہے وہ فیصل آباد کا دورہ نہیں کریں گے. اب یہ 13 ارب روپے کے وہ پروجیکٹ جن کو آج سے کوئی 2 ماہ پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے شروع نہیں ہو پا رہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ جب فیصل آباد کا دورہ کریں گے اس وقت وہ ان کی افتتاحی تقریب یا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس کے بعد ان منصوبوں کے اوپر باقاعدہ کام شروع ہو سکے گا. لیکن اب جبکہ فیصل آباد ایک کھڈوں کا شہر بن چکا ہے، ہمارے ایک رپورٹر ہیں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایسی سڑکیں ہیں جہاں پر کہیں کہیں سڑک اور زیادہ کھڈے ہیں، تو یہ صورتحال ہے اس وقت فیصل آباد کی، لیکن ان کے اوپر کام شروع نہیں ہو سکا. ناظرین کے علم کے لیے میں اس میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی 13 روپے کا بہت چھوٹا منصوبہ نہیں تھا. اس میں 4 ارب اور 58 کروڑ روپے کے واسا کے جو ہے وہ 15 پروجیکٹس ہیں، جس کے ذریعے فیصل آباد کے وہ علاقے جہاں پر آئرو سیورز کے مسائل نظر آتے ہیں ان کو حل کیا جانا تھا. اس کے علاوہ 4 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے فیصل آباد کی وہ سڑکیں جو کہ دیگر شہروں کو جاتی ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن کی حدود کے باہر، آپ جڑامالہ کو چلے جائیں، آپ ستیانہ روڈ کے اوپر چلے جائیں، آپ سمندری روڈ پہ اوپر چلے جائیں، آپ جھنگ روڈ کی طرف نکل جائیں، آپ کو یہ ساری سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار دکھائی دیتی ہیں. تو ان سڑکوں کے تقریباً 11 منصوبے ہیں، وہ بھی اس پیکج کے تحت جو تھے وہ نہ صرف ان کی تعمیر ہونی تھی، مرمت جہاں جہاں پر ضرورت تھی وہ بھی ہونی تھی، اس کے اوپر بھی کام شروع نہیں ہو سکا. شہر کے اندر کی جو سڑکیں ہیں، جڑامالہ روڈ ہڈی والا کے قریب جلوی مارکیٹ آپ دیکھ لیں، جھنگ روڈ میں سدھار کا علاقہ دیکھ لیں، سمندری روڈ کے اوپر آپ روشن والا بائی پاس کے قریب چلے جائیں، سرگودا روڈ، جھمرا روڈ آپ نشاط آباد جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے پاس سے دیکھ لیں، کینال روڈ کے اوپر بھی جگہ جگہ آپ کھڈے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. شیخپورہ روڈ آپ NTU کے سامنے سے جب گزر رہے ہوں تو ارد گرد آپ کو ٹوٹ پوٹ کا شکار دکھائی دیتے ہیں. اس کے علاوہ شہر میں ڈجکوٹ روڈ، ڈیو روڈ کی جو تھی وہ مرمت تھی، یہ بھی 4 ارب اور تقریباً 41 کروڑ روپے کے منصوبے تھے. 22
اور اس کے لیے میٹروپولیٹن کارپوریشن نے ان کے اوپر کام شروع کرنا تھا، اس کے اوپر بھی کام شروع نہیں ہو سکا. اور جو اراکینی اسمبلی ہیں ان کے 163 منصوبے تھے 1,63,00,00,000 کی لاگت سے، وہ بھی منصوبے جو ہیں وہ کھٹائی کا شکار نظر آتے ہیں. اور وجہ صرف یہی ہے کہ فیصل آباد کی انتظامیہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے، ان کا راگ الاپنے کے لیے ان کی منتظر ہے. تو دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے بھی انتظامیہ کے اوپر پریشر ہے، اور اراکین اسمبلی بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فیصل آباد کے مسائل تو بیان کریں یا نہ کریں، لیکن ان کی جو خوشامد ہے وہ کرنے میں پیش دکھائی دیتے ہیں. تو نظر اس وقت یہ آ رہا ہے کہ جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ فیصل آباد کا دورہ نہیں کریں گے، 13 ارب روپے کے ان منصوبے جو کہ فیصل آباد کے لیے ترقیاتی کاموں میں ریڑھ کی ہڈی نظر آ رہے ہیں، ان کے اوپر کام شروع نہیں ہوگا. تو رمضان یہاں پہ ایک چیز جو میرے مائنڈ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یہ سڑکیں جو ہیں، فار ایگزامپل اگر ہم کشمیر انڈر پاس کو لے لیں یا کینال روڈ کو لے لیں، کیونکہ پوری طرح سے اس کو کھلا بھی کیا گیا ہے، بڑا بھی کیا گیا ہے، ویڈتھ بھی اس کی انکریز کی گئی ہے، کیونکہ پہلے صرف یہ 3 لائن جو ہے وہ ہوتی تھی اور اب آئی تھنک اٹس 5 لائنز اف آئی ایم کریکٹ. لیکن ابھی ہی یہ اگر خراب ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس میں بھی تو کوئی مسئلہ ہے کہ کہیں پہ کنسٹرکشن کے اندر کیا کوئی ایشو تھا جس کی وجہ سے آلریڈی 1.5 ایئر ہوا ہے، بیکاز آئی ایم شیور کہ اس سے زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں ہوگا، شاید اس سے کم ضرور ہو اس روڈ کو تعمیر ہوئے. تو اتنی جلدی یہ کیوں خراب ہونا شروع ہو گیا؟ اصل میں جب بھی فیصل آباد میں جو کوالٹی انہانسمنٹ سیل ہوتے ہیں یا تھرڈ پارٹی ایویلویشن کی جاتی ہے، ان کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ میٹیریل کی کوالٹی، کوانٹٹی اور جو اس کی سوائل سیمپلنگ ہے اس کا جائزہ لیں گے. لیکن متعلقہ جب لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو اس طرح کے ہمیں مسائل جو ہے درپیش آتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ گورے کے یا ہندو دور کے بنائے ہوئے عمارتیں ابھی بھی قدرے بہتر ہیں. وہ عمارتیں جو کہ 10 سے 20 سال پہلے جو ہیں وہ تعمیر ہوئی ہیں، ان میں فیصل آباد کے جتنے بھی فلیٹس ہیں، وہ کوہ نور فلیٹس ہوں، فیض آباد کے فلیٹس ہوں، وہ آپ کی نظر سے گزرے. اور اسی طرح فیصل آباد کی بہت ساری سڑکیں، شیخپورہ روڈ جو کہ 2018 سے پہلے مکمل ہوئی تھی، جس کے اوپر ہمارا اس وقت دفتر بھی موجود ہے، آپ کو نظر آئیں گے کہ حاجی آباد کے قریب کھڈے پڑ گئے ہیں. یہاں پہ ذمہ داری ان اداروں کی آتی ہے جو کہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ متعلقہ ادارے اس میں اپنے فرائض اس طرح انجام نہیں دے رہے. ایسا ایک لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے اس کی کمپلیشن ڈیٹ لکھی جائے، اور پھر جب اس کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کیا جائے یا مرمت کی جائے تو دیکھا جائے کہ کتنی دیر بعد اس کو جو ہے وہ ہم نے متعلقہ سیکٹری جو ہوتا ہے وہ اس پہ ایکشن لے سکتا ہے مرزا صاحب اگر چاہے، لیکن ورکنگ لوڈ اور سیاسی لوڈ اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس طرف سے جانے میں حنان ایک بات کلیئر کروں گا. 2018 سے قبل یہ روڈ جو تھی وہ مکمل ہوئی. 2018 میں کوئی اپریل مئی کے قریب بہت زیادہ بارش ہوئی، 2 سے 2.5 گھنٹے کی بارش تھی، اور وہ 83 ملی میٹر بارش تھی. اور وہ فیصل آباد میں پچھلی کئی دہائیوں میں کم وقت میں اتنی بارش نہیں ہوئی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فیصل آباد کی کوئی ایسی سڑک نہیں تھی جس کے اوپر پانی نہیں تھا، اور ٹریفک مکمل طور پر جیم پیک ہو گئی. اچھا، اب جب کہ یہ روڈ نئی تعمیر ہوئی تھی تو ارد گرد ٹف ٹائل لگی ہوئی تھی، پانی کو 2-2.5 گھنٹے یہاں پہ رکا رہا، جس کی وجہ سے روڈ بھی کئی جگہوں پہ ڈیمیج ہوئی اور ٹف ٹائل بھی ڈیمیج ہوئی. جب سٹی 41 نے اس خبر کو بریک کیا تو اس وقت کے ڈپٹی کمشنر سلمان غنی نے ایف ڈی اے کے خلاف اس معاملے کے اوپر جو افسران تھے، ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، ان کے خلاف انکوائری انیشیٹ کر دی. اور وہ 1.5-2 ماہ انکوائری چلتی رہی. انکوائری کے نتیجے میں انہیں متعلقہ ٹھیکیدار کو نہ صرف اسی پروجیکٹ کاسٹ میں اس کو مرمت کرنا پڑا، ٹف ٹائل اکھاڑ کے دوبارہ لگانی پڑی. یہ ہوتے ہیں افسران جب آپ اپنے شہر کی ذمہ داری لیتے ہیں. لیکن اس وقت آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جیسی بھی ہیں، جس ٹھیکیدار نے بھی بنائی ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مرزا صاحب، کشمیر پل انڈر پاس تیار کیا گیا، لیکن اس کا نام رکھنے کے لیے کافی تگودو بہت سارے لوگوں نے کی. ایون ہمارے فیصل آباد کے 1-2 قوال بھی تھے، ان کی کوشش تھی کہ ان کے آباء و اجداد کے نام پہ رکھا جائے، کیونکہ نصرت فتح علی خان انڈر پاس رکھا گیا، اس سے اگلا صوفی برکت علی انڈر پاس، تو ان کا کوشش تھی کہ اس طرح صوفی ازم کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کا نام ہے. لیکن جب وہ اپلیکیشنز لے کے گئے جن کو آرٹس کاؤنسل کے تھرو موو فارورڈ کیا گیا ٹو کمشنر آفس یا پھر ڈائریکٹلی بھی کمشنر آفس جایا گیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی کنسٹرکشن کے بعد جو خوبصورتی پہ اس کا پیسہ لگائے گا اسی کے مرضی سے اس کا نام رکھا جائے گا.
تو یہاں پہ آکے مناسب ہے، مطلب نصرت فتح علی خان صاحب نے تو نہیں انڈر پاس کے اوپر اس کی خوبصورتی پہ پیسہ لگایا تھا، ان کا نام بھی تو رکھ دیا گیا نا، تو اب ان کو کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ اصل میں حنان، جب بھی کوئی آفیسر جو ہے وہ اس کی پریورٹیز ہوتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو صوفیزم سے پیار ہے، اور جس وقت میں وہ بنائے گئے ان لوگوں کا جو نظریہ تھا وہ تھوڑا مختلف تھا. اس وقت جو انتظامیہ ہے وہ مختلف زاویے سے دیکھ رہی ہے. اس وقت فنڈز کی فراوانی تھی، اس وقت فنڈز کی ہر جگہ پہ کمی اور قلت دکھائی دے رہی ہے. اب جب کہ اس کا کشمیر پول انڈر پاس نام رکھا نہیں گیا لیکن بولا جا رہا ہے، وہ اس لیے بولا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی ہے کہ شاید کشمیر کے نام پہ جو ہے وہ کشمیر روڈ ہے اور کشمیر پول انڈر پاس ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اس روڈ کے اوپر ایک جو ہے وہ آئل فیکٹری ہے جو کہ کشمیر آئل فیکٹری یا کشمیر بناسپتی گھی سے نام سے جانی جاتی ہے. بالکل. اس لیے اس سڑک کا نام بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ بڑے ڈیٹیل سے اور الیبوریشن کے ساتھ بات کر سکیں، لیکن بیکاز ہمیں بریک لینی پڑ رہی ہے اس لیے ہم چاہیں گے کہ بریک کے بعد آپ اگر اس کو ایکسپلین کرتے تو آپ ایک بالکل چھوٹا سا بریک لگتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. لاک ڈاؤن کے حوالے سے گفتگو کریں گے. این سی او سی کے فیصلے کے مطابق اب تجارتی مراکز تو کھل گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی بہت سارے ادارے ہیں جو کہ بند پڑے ہیں. سینما انڈسٹری بند ہے، تھیٹر انڈسٹری بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مسائل کا دیگر لوگوں کو بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ ایس او پیز جو ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. رمضان مرزا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ مزید کیا صورتحال لاک ڈاؤن کی رہے گی. مرزا صاحب، ان فیوچر کوئی لاک ڈاؤن ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو، یا پھر حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ حنان، حالات آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایک ہفتہ قبل عید کے دوران ہی لاک ڈاؤن رہا، اور یہ اس وقت دوسرا ہفتہ چل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک انٹریکشن خاصا کم ہوا ہے، جس کے باعث جو کیسز ہیں اس کی شرح آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. اوورال پاکستان میں جو شرح اس وقت آ رہی ہے وہ آلموسٹ کوئی 7% کے قریب ہے، لیکن فیصل آباد میں ابھی بھی ریشو جو ہے وہ 10% سے زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عید سے پہلے بھی یہاں پر جو کرونا کی ریشو تھی وہ 21% تک بھی چلی گئی تھی، اور یہ بڑی کریٹیکل تھی. ہمیں یہ بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے ہمارے پاس، اس سے صحیح پتہ چلے گا نا کہ کووڈ کے ریشو کیا ہے. ٹیسٹ ہم کم کر رہے ہیں اور ریشو اپنے حساب سے پھر اس ٹیسٹنگ کے اصل میں میں اس میں بات میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ 100 ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے اگر 21 مریض پازیٹیو ہیں تو اس کا مطلب ہے ریشو 21% ہے. مطلب آپ روزانہ 10 ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک پازیٹیو آیا تو اس کا مطلب ہے 10%. مطلب اس کی ریشو جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی سے جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں. جتنے ٹیسٹ ہوئے اس میں تناسب کیا رہا وہ انتظامیہ کی جانب سے یا اداروں کی جانب سے جو ہے وہ شیئر کر دیا جاتا ہے. اگر اوبیسلی بہت سارے لوگوں کے ٹیسٹ کروانے ہی نہیں آ رہے ہیں تو آپ کا ریشو بھی تو صحیح نہیں ہو سکتا. جب تک اگر 100 میں سے صرف 7 لوگ ایسے آ رہے ہیں جو کہ پازیٹیو ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پازیٹیو ہیں، I'm sure آپ کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ جانے نہیں چاہتے ہیں، وہ ٹیسٹ کروانے ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ اوائڈ کر رہے ہوتے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ کہیں ہمارے گھر میں کسی کو کووڈ ہوا ہوگا. یہ حقیقت ہے اور اس معاملے کے اوپر بڑا واضح کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ایک میسج آپ کو دینا چاہوں گا. چند روز قبل ہماری فیملی میں ایک کرونا کے باعث ڈیتھ ہوئی، اور میں نے جو میرے بہت قریبی عزیز بھی تھے ان کو فون کیا. میں نے انہیں بتایا کہ یہ ڈیتھ ہو چکی ہے، اور انہیں یہ میں نے منع کیا کہ آپ نے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے نہیں آنا. یہ ہی ایک پیغام ہو سکتا ہے. آپ اپنا بھی بھلا کر رہے ہیں، اپنی فیملی کا بھلا کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا بھی بھلا کر رہے ہیں، اور یہ بڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک سوال میں لازمی طور پہ کرنا چاہوں گا. ایسے لوگ جن کو سمٹمز آتے ہیں، گورنمنٹ ان کے ٹیسٹ، گورنمنٹ کے بندے آتے ہیں ٹیسٹ کرنے، وہ کرواتے ہیں، وہاں پہ نیگیٹو آتا ہے. جب پرائیویٹ لیب سے کرواتے ہیں پازیٹیو آتا ہے. اس اکا دکا نہیں، بہت سارے ایسے کیسز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے. یہ کیا چکر ہے؟ اصل میں آپ کو پتا ہے کہ اس ٹیسٹ کی ایکوریسی جو ہے وہ مبینہ طور پر 60 سے 65% کے درمیان بتائی جاتی ہے. جب آپ کی جو ایکوریسی ریشو جو ہے وہ 98% بھی ہو تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں کہ اگر 100 ٹیسٹ کروائے گئے ہیں 98 ٹھیک ہیں 2 غلط ہیں تو ہو سکتا ہے جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ ان غلط میں شمار ہو.
اس کا مطلب ہے کہ ایکوریسی کے اوپر جب کوشچن آ جاتا ہے وہ 0.001% بھی ہو تو اس کا مطلب ہے شک کی گنجائش آ جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس میں ہمیشہ شک کی گنجائش ہمیشہ باقی رہتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ چیسٹ ایکس رے اور اسی طرح کا جو PCR ٹیسٹ ہے اور دیگر سمٹمز دیکھے جاتے ہیں, انفیکشن کی آپ کی باڈی میں شرح دیکھی جاتی ہے, جس کے بعد ڈاکٹرز جو ہیں یا ان کا پینل جو ہے اس بات کا ڈیسیجن لیتا ہے کہ آپ کرونا پازیٹیو ہیں یا نہیں ہیں. یہ ایک سمجھ لیں کہ ہاں یا نا میں کلوز اینڈڈ شارٹ کویسچن ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے ہاں یا نا میں جواب دے دینا ہے. اگر اس وقت اس میں کرونا وائرس ڈیٹیکٹ نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے وہ آپ کے لنگس کو جو ہے وہ افیکٹ کر چکا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ یا تو کرونا پیشنٹ ہیں یا آپ کرونا پیشنٹ رہے ہیں. لیکن جب آپ اسمپٹمیٹک ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو ہی آپ سمپٹمیٹک ہوتے ہیں تو آپ نہ صرف اپنے لیے خطرہ ہوتے ہیں, آپ اپنی پوری فیملی کے لیے ہیں. کچھ ایسے پیشنٹ ہیں جن کا اس کے بعد سیمپل لیے گئے اور وہ اسمپٹمیٹک ہیں, میرے کچھ کزنز ہیں, تو ہم انہیں آبزرویشن میں رکھ رہے ہیں. تو اس کا ہم اس بات پہ نہیں جائیں کہ آپ اسمپٹمیٹک ہیں, پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. اگر آپ میں وہ چند علامتیں آ جاتی ہیں, وہ گلا خراب ہو, وہ بخار ہو, وہ آپ کو چیسٹ پین ہو, یا اس طرح کی جو ہے وہ ایون کہ بہت سارے لوگوں کو ڈائریا اور اس طرح کی شکایت بھی جو ہیں وہ موصول ہوتی ہیں. رمضان, میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں جہاں پہ ٹیسٹ کا رزلٹ آپ کو کچھ گھنٹوں کے اندر مل جاتا ہے, چند منٹس میں مل جائے, چند منٹ میں. ہاں جی, تو لیکن وہ پاکستان کے اندر کب تک آئیں گے؟ کیا کوئی پاکستان میں چانس اس وقت موجود ہیں اس وقت, لیکن وہ لارج اسکیل پر استعمال ہاں وہ ابھی نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسے لارج اسکیل کے اوپر استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ میں پازیٹیو کیسز کی ریشو جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور ایک عجیب سی ہیجانی کیفیت آپ کو پاکستان میں نظر آئے گی. اس وجہ سے یہ لارج اسکیل کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا. جان بوجھ کر پینک اوائڈ کرنے ہاں, کے لیے پینک اوائڈ کرنے کے لیے ایسا ہے. اور ایون آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, ہمارے ارد گرد جو لوگ اس وقت موجود ہیں یہ ہیزیٹیٹ فیل کریں گے کہ مجھے کرونا ٹیسٹ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے, ہمیشہ ڈاؤٹ رہتا ہے. اچھا, اب جو ریپڈ کرونا ٹیسٹ ہیں وہ اس وقت فیصل آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر اس کی فیسلٹی موجود ہے. جو ہی جو انٹرنیشنل ٹریولرز ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو ہی پاکستان پہنچتے ہیں تو انہیں ایئرپورٹ کی حدود سے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ ان کے سارے کے سب کے ریپڈ کرونا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی پازیٹیو ہو یا سمپٹمیٹک ہو تو اس کو روک لیا جاتا ہے, اور اگر اے سمپٹمیٹک ہے تو نارملی اسے جو ہے وہ کسی نہ کسی ہوٹل میں یا اگر جو سرکاری کوارنٹین سینٹرز ہیں, آئسولیشن سینٹرز ہیں, انہیں وہاں پر کوارنٹین کیا جا رہا ہے. اس وقت ہے فیسلٹی. لیکن اب ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جس طرح فیصل آباد میں ریشو جس دن 21% گئی, اس دن آپ اس کو اپلائی کریں اور فیصل آباد کے جو گنجان آباد علاقے ہیں, وہ نڑا والا روڈ ہو, وہ سرگودا روڈ کے علاقے ہوں, جھنگ روڈ کے علاقے ہوں یا اندرون شہر کے علاقے ہوں, وہاں پر اگر آپ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو یقین کریں ایک دن میں ہزاروں پیشنٹ جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. تو لیکن کیا وہ چیز اچھی نہیں؟ جی جی نہیں, میں مرزا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر اسپیسیفکلی بزنس کمیونٹی کی بات کریں, ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ ان کے لیے ویکسینیشن سینٹر الگ سے بنایا جائے, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا بزنس کی وجہ سے, ٹیکس پیئرز کے لیے الگ بنایا جائے اور عام عوام کے لیے الگ بنایا جائے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دوسرا ان کی یہ بھی ڈیمانڈ تھی کہ اگر کسی کو ایمرجنسی باہر جانا پڑ رہا ہے, اس کی ایج لمٹ کم بھی ہے, تو اسے گورنمنٹ کی طرف سے ویکسین لگائی جائے. بزنس پرپز کے لیے, معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں آؤٹ آف کنٹری جانا پڑتا ہے. اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے تو جو پاکستان میں ویکسینیشن کی جا رہی ہے اس میں سے بہت ساری ویکسینیشن ایسی بھی ہیں جن میں چائنا کی کچھ کمپنیز دے رہی ہیں, وہ انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کا سرٹیفکیٹ بھی پیش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کی اس وقت کہ جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے لیے ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ الگ سے بنائے جائیں. سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ فیصل آباد میں جب پہلی اس کی کھیپ آئی وہ کوئی 5000 کے قریب تھی اور وہ 70 پلس یا 60 پلس کو لگنا شروع ہوئی, بلکہ اس میں فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ 70 پلس جو ہیں وہ واک ان ویکسینیشن ہوگی ان کے لیے, اور 60 پلس کے لیے جو ہے وہ سب سے پہلے اندراج کروانا پڑے گا. تو ہوا یہ کہ فیصل آباد چونکہ ایک بیکورڈ ایریا ہے اور اگر بہت بڑا بزنس مین بھی ہیں تو وہ ایک سائیکی اسی لحاظ سے ہی رہتی ہے, تھوڑا سا ون سٹیپ ہم پیچھے رہتے ہیں, جس وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا گاؤں بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں کروانی. ایون کہ کمشنر فیصل آباد کے ساتھ ہم ڈسکشن میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ جو بزرگ حضرات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے.
تو یہ ویکسینیشن نہیں کروانی ہے، حقیقت ہے یہ ایسی ڈسکشن کافی ساری. اچھا اب اس وقت یہ تھا کہ لوگ آنا نہیں چاہ رہے تھے، اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے صرف ایک ویکسینیشن سینٹر جو تھا وہ ڈکلیئر کیا تھا سمن آباد. اس وقت رش نہیں تھا. پھر اچانک جب لوگوں کو سمجھ بوجھ آئی، سٹی 41 نے اور دیگر میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا کہ بھائی یہ بڑا ضروری ہے، کروا لیں. لوگوں نے کروانا شروع کر دی تو لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا ہوئی، لوگوں نے آنا شروع کر دیا. وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ رمضان کے دوران بھرپور رش رہا. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فیصل آباد میں پھر 5 ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے. پھر آہستہ آہستہ رش ڈیوائڈ ہونا شروع ہوا. اب تمام ٹی ایچ کیوز میں اور اس کے علاوہ ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں کیونکہ لوگوں میں اب آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس آ چکی ہے کہ بھئی ویکسینیشن جو ہے وہ کروا لینا کرتے ہیں کہ آگے چلتے ہوئے اور بھی اویئرنیس لوگوں میں آئے. اور آف کورس اب 30+ لوگوں کے لیے ویکسینیشن جو ہے وہ آپ رجسٹر کر سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن لازمی طور پر لگوائیں. لیکن ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. تو کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. رمضان مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید گندم کے حوالے سے گفتگو کریں گے کیونکہ سیزن چل رہا تھا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ گندم کی پیداوار بہتر رہی. عوام تک اس کی رسائی آسان ہے، مشکل ہے؟ ریٹ کیا چل رہا ہے؟ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے یا اس دفعہ سے ٹھیک ریٹ پہ جو ہے گندم ان کو فراہم کی جا رہی ہے؟ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ پیداوار تو کافی اچھی رہی ہے، پچھلے کئی سالوں سے بہتر اس دفعہ پیداوار ہوئی. جی اس میں کوئی شک نہیں. حنان پچھلے 2 سال جن میں 2019 اور 2020 کو ہم مائنس کر دیں تو اس کے علاوہ پچھلی 1 دہائی کے دوران فیصل آباد میں گندم کی وافر مقدار جو تھی وہ کاشت بھی ہوئی اور کاشتکاروں کو اچھی پیداوار بھی ملی. اور اس دوران فیصل آباد میں آٹے کی یا گندم کی کوئی قلت یا اس کا بحران بھی نظر نہیں آیا. 2020 اور 2019 میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ گورنمنٹ کی ناقص پالیسی کے باعث کچھ اس طرح کہ ہمیں مسائل درپیش رہے. میں چونکہ 2015 سے سٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ ہوں، 24 کے لیے بھی ہم کوریج کرتے رہے، تو آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ 2015 کی خریدی ہوئی گندم 2018 میں فروخت ہوئی، 2016 میں خریدی ہوئی گندم 2019 میں فروخت ہوئی، 2017 کی خریدی ہوئی گندم 1900 جو تھی وہ 2020 میں محکمہ خوراک جو ہے وہ اس کو سیل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی وافر مقدار موجود تھی اور ریٹ بھی مناسب تھا اور گورنمنٹ آف پنجاب یا محکمہ خوراک کے پاس گندم کا وافر ذخیرہ بھی موجود تھا کہ پچھلے 2-3 سال پرانی گندم گوداموں سے نکالنا بھی جو تھا وہ محکمے کے لیے سر درد بنا ہوا تھا. ہم نے بار بار اس کو رپورٹ بھی کیا. اچھا 2019 میں اچانک ایسا کیا ہوا کہ یہ جو جنوبی پنجاب ہے اور جس میں ہمارا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ فیصل آباد کا ڈویژن کا ڈسٹرکٹ جھنگ ہے، ان علاقوں میں آندھی اور طوفان آئے جس کے باعث کسی حد تک گندم جو تھی وہ خراب ہوئی. لیکن اتنی زیادہ گندم خراب نہیں ہوئی تھی کہ جتنا واویلا بھی مچایا گیا. جب لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ گندم جو ہے وہ تھوڑی کم ہے تو ہر بندے نے اپنے ضرورت کے مطابق اس کو سٹاک کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو فلور مل مالکان ہیں ان کی جانب سے بھی گندم کو سٹاک کیا گیا جس سے ایک مصنوعی بحران پیدا ہوا. اب اور یہ بحران اس وقت پیدا ہوا جب گندم کی فصل جو تھی 2020 والی کاشت کی جا چکی تھی. مطلب یہ کہ ہمیں مزید گندم کاشت کرنے کا وقت بھی نہیں تھا، وقت گزر چکا تھا. اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی کچھ اس طرح کی پالیسی بنائی کہ گندم کو پہلے ایکسپورٹ کیا گیا، افغانستان کو بھجوایا گیا، جس وجہ سے فیصل آباد سمیت پورے پنجاب میں گندم کا ایک بحران نظر آنے لگا. 2020 میں بھی پیداوار جو تھی وہ مناسب تھی لیکن مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور گورنمنٹ کی وہ جسے کہتے ہیں نا عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا تو وہ چیز مہنگی ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ مارکیٹ میں نظر نہیں آتی. تو خان صاحب آپ پلیز نوٹس نہ لیں. کوئی بیکاز آئی تھنک پہلے بھی یہ ڈسکس ہو چکا ہے شو کے اوپر کہ اس میں مافیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے پاکستان میں وہ کسی 1 سے 2 جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں کو قابو کرنے میں بالکل ناکام ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چند بڑے لوگ مل کر مارکیٹ کا میجر شیئر جو ہوتے ہیں اس کو گوداموں میں روک لیتے ہیں جس وجہ سے عام آدمی پھر سفر کرنا شروع کرتا ہے. آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک جو یہ ٹیکسی کمپنیز ہیں، میں نام نہیں لوں گی آف کورس، ان میں سے ایک کمپنی کے ڈرائیورز نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا، واٹس ایپ گروپ،
جس میں اگر جیسے ان کو پتا ہوتا کہ یہ اگر ہم نے سرچ کریٹ کرنی ہے تو آپ کو پتا ہے فیئرز اوپر چلے جاتے ہیں, وہ انٹو 2 ٹائمز یا انٹو 3 ٹائمز ہو جاتے ہیں. تو وہ واٹس ایپ گروپ پہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اس ٹائم ہم نے سرچ کریٹ کرنی ہے, ہر کوئی ڈال دیتا تھا کہ ہم اس ٹائم آن روٹ ہیں, جس کی وجہ سے سرچ کریٹ ہو جاتا تھا کہ رش ہے, اس وقت ڈرائیورز اویلیبل نہیں ہیں, اور ان کا پرائسز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اوپر. کیا اس طرح کا کچھ کیا جا رہا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. آپ اس میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ اگر فیصل آباد میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت ٹماٹر ہمیں 1 ٹن کی ضرورت ہے, چکن کی اگر ہمیں 10 ٹن کی ضرورت ہے ڈیلی, تو اس میں جو بڑے گروپس ہیں جو کہ جن کے پاس زیادہ پولٹری فارم ہیں یا زیادہ اس طرح کی پروڈکشن ہے, وہ 2-4 لوگ مل جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بھائی آج سے ریٹ جو ہے وہ یہ ہوگا, کل سے ریٹ یہ ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 4-5 لوگوں نے جب ڈیسائیڈ کر لیا, ریسٹ اگر کوئی 2 بچ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر مارکیٹ کا ریٹ اوپر جا رہا ہے تو ہمیں بھی اسی مافیا کا پارٹ ہونا چاہیے. روکنے والا نہیں ہے کیا؟ زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بن جانا چاہیے اور پروفٹ کما لینا چاہیے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ سرمایہ دار جو نظام ہے یہ بنیادی چیز وہی ہوتی ہے کہ آپ نے پروفٹ ارن کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. تو اس وقت ہم کوئی ایک چیز چلی جاتی ہے. اس وقت پہلے انہوں نے آٹے کا بحران تھا, گورنمنٹ نے آٹا کنٹرول کیا اور آٹے کی سبسیڈائز ریٹ دیا. اس کے بعد اس سے توجہ آٹے سے ہٹی اور چینی کی طرف مبذول ہوئی. چینی کا بھی انہوں نے سبسیڈائز ریٹ دیا 65 روپے کلو رمضان بازاروں میں اور اوپن مارکیٹ میں 85 روپے. اب آپ کو دونوں چیزوں کا بحران نظر نہیں آ رہا. اب چکن کی طرف چلے گئے ہیں. جو ہی چکن کا مسئلہ ابھی ریزالو ہوگا, کوئی ایک چیز اور جو ہے وہ دوسری طرف کوئی اسٹاکیا جو ہے وہ متحرک ہو چکا ہوگا اور اس کی شارٹیج پیدا ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس وقت ٹماٹر کی پیداوار نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ٹماٹر سے کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹو چیز لینی. ہم یہ بھی نہیں سوچ پا رہے ہوتے کہ اس وقت جو پیاز ہے اس کی قیمتیں اس لیے تیز ہیں کہ ہم وہ امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں 2 طرفہ ذمہ داری ہوتی ہے. ایک تو فیصل آباد سمیت پورے پاکستان میں کبھی اس بات کا اندازہ نہیں لگایا گیا کہ ہمیں پیاز کتنا چاہیے اور ہمیں کاشتکار کو کس طرح جو ہے وہ کنونس کرنا ہے کہ وہ پیاز کاشت کریں. ہمیں جو چینی کی قلت ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کتنا گنا کاشت کرنا ہے لازمی طور پر. اس کے اوپر جب آپ کی ریسرچ اور تحقیق نہیں ہوتی اور متعلقہ ادارے جس میں سب سے بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی ہے, وہ اس کے اوپر 100% امپلیمنٹیشن نہیں کرواتا, تو اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن لیٹ می کمپلیٹ. اچھا, فیصل آباد کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ فیصل آباد میں 1990 کے بعد تقریباً 500 کالونیز جو ہیں وہ فیصل آباد کی زمین کے اوپر بنی ہیں. آپ اگر صرف 10 سال پیچھے ہنان چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو نرل والا روڈ تھا اس کی صورتحال کچھ مختلف تھی اور فیصل آباد میں کالونیز کی اس طرح تعداد نہیں تھی. اب وہ تمام جو کلٹیویٹڈ لینڈ تھی, کراپ ایریا تھا, گرین ایریا تھا, زرعی زمین تھی, اس کے اوپر اس وقت کالونیاں کاٹ دی گئی ہیں, جس وجہ سے وہ بہت سارا ایریا جہاں پر گندم کاشت ہوتی تھی اور دیگر زرعی اجناس کاشت ہو رہی ہوتی تھی اب وہ نہیں ہوتی, جس وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ فیصل آباد میں جو گندم کا کوٹا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو پاتا. اور اس سال گورنمنٹ آف پنجاب نے جو گندم کا ہدف ہے تقریباً 3 لاکھ بوریاں کم کر دی ہیں فیصل آباد میں. اس کے باوجود نظر یہ آ رہا ہے کہ فیصل آباد اپنی 11 لاکھ بوری بھی نہیں خرید پائے گا, اور جب گندم کی جو پریکیورمنٹ سیزن ہے وہ مکمل ہو چکا ہوگا تو ہمیں دیگر ڈسٹرکٹ سے گندم لینی پڑے گی. تو ایک بار پھر فیصل آباد میں آنے والے دنوں میں گندم کا بحران ہی ہوگا. ایون کہ پورے پنجاب میں اس بار ریکارڈ جو ہے وہ پیداوار ہوئی ہے, اس کے باوجود ہم جو ہیں وہ گندم بھی مہنگی قیمتوں پر لے رہے ہوں گے اور آٹے کا بحران بھی نظر آئے. لیکن آگے چلتے ہوئے کیا چیزوں میں بہتری کسی طرح سے نظر آئے گی؟ آپ نے ابھی تو بتایا کہ فیصل آباد کے اندر گندم کا شارٹیج بہت ہی پاسبل ہے, پنجاب کے اندر بہت پاسبل ہے. اس کے علاوہ باقی چیزوں کی بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, پیاز ہو گیا, اور بھی بہت ساری جو اشیاء ہیں جو کہ شارٹ ہو جاتی ہیں باری باری سے, چاہے وہ پھر چینی ہو چاہے پھر وہ آٹا ہو. تو اس حوالے سے نیکسٹ ایئر کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ چلیں اس سال ہم پریونٹ نہیں کر سکے, کیا یہی چیز رپیٹ ہوتی رہے گی؟ نہیں, اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو گندم کی صورتحال ہے وہ بھی آنے والے سال میں کچھ بہتر ہو جائے گی. اس وقت اتنی پروڈکٹ ضرور موجود ہے کہ جو پچھلے 2 سالوں کا بحران ہے اس کو یہ کیٹر آف کر دے گی, اس کو لیول کر دے گی. اگر اور امید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس بار جو گنے کی کاشت ہے, چونکہ گنے کا اچھا خاصا ریٹ ملا ہے کاشتکار کو, اس بار گنے کی کاشت بھی بڑھے گی, گندم کی کاشت بھی بڑھے گی, جس وجہ سے پھر کاشتکار کا استحصال ہوگا کہ وہ ریٹ جو کہ گورنمنٹ کی جانب سے 1800 روپے فی من طے کر دیا گیا ہے, جب گندم کی وافر مقدار
جو ہے وہ مارکیٹ میں آ جائے گی اگلے سال تو قیمتیں جو ہیں ان میں عدم استحکام رہے گا. پچھلے 2 سال میں فلور مل مالکان نے پروفٹ کما لیا اور کاشتکار کو کچھ نہیں ملا پچھلے 2 سالوں میں. اس سال جب کہ کاشتکار نے اچھی گندم جو ہے وہ دی ہے, امید ہے کچھ فائدہ ہوگا. اگلے سالوں میں صورتحال مختلف ہوگی. اسی طرح چینی کے بحران میں بھی کاشتکاروں نے صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے گنا جو تھا وہ کاشت کیا, اور اس بار 200 جو کہ سرکاری ریٹ 180 روپے فی من ہے, اور 2 سال پہلے یہی ریٹ 180 روپے من کی بجائے 140 روپے مل رہا تھا, یعنی کہ کاشتکار کو 40 روپے کا نقصان ہو رہا تھا. لیکن اس سال گنے کا ریٹ جو ہے وہ 240 سے 50 روپے من بھی گیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سے 70 روپے زائد لیے ہیں کاشتکار نے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے کاشتکار اس سال زیادہ گنا جو ہے وہ کاشت کرے گا. اب جب کہ گنا زیادہ کاشت کرے گا اس کا مطلب ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گنا زیادہ آ جائے گا, تو پھر قیمتیں جو ہیں وہ 180 سے پھر نیچے چلی جائیں گی. فارمرز کے حوالے سے اگر بات کریں تو کاشتکار ان کے لیے کوئی بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ان کی بہت لو انکم ہوتی ہے, ایون دو بہت محنت ان کی جاتی ہے, آگے جا کر چیزوں کو ڈبل پرائس پر بلکہ ٹرپل پرائس پر کئی دفعہ شارٹیج کریٹ کر کے پروفٹ کے ساتھ بیچا جاتا ہے, تو کیا کسی پوائنٹ پہ اگلے 2 سال جو ہیں وہ کاشتکار کے لیے مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے. وہ اس لیے کہ آٹے کا بحران اور گندم کا بحران دیکھ کر کاشتکار زیادہ گندم بوئے گا, اور چینی کا بحران دیکھتے ہوئے وہ زیادہ گنا جو ہے وہ اس کی کاشت ہوگی. جب یہ دونوں چیزیں ہماری ضرورت سے ایکسیس ہو جائیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں ان کی دونوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کاشتکار کو نہیں مل سکیں گی. کاشتکاروں کے لیے قرضے فراہم کیے جانے تھے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ابھی تک کچھ اس میں یہ تھا کہ جو سابق گورنمنٹ تھی ان کی جانب سے بہت بڑے پروجیکٹس دیے گئے تھے, 8 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی تھی کاشتکار کے لیے. لیکن اس گورنمنٹ کی جانب سے جو کاشتکار ہے اس کو ریٹ تو اچھا مل رہا ہے, گنے کا, گندم کا اور چاول کا, کپاس کا, ان کا ریٹ جو ہے وہ قدرے بہتر مل رہا ہے, لیکن کوئی سبسڈی اس حوالے سے نہیں ہے. ایون کہ جو سبسڈی سابق گورنمنٹ کی جانب سے بجلی کے اوپر دی گئی تھی 5 روپے 36 پیسے کا یونٹ تھا, وہ سبسڈی بھی ختم کی گئی, جس وجہ سے کاشتکار جو تھا اس کا استحصال بھی ہوا, پریشان بھی ہوا, اور کاشتکاروں نے ٹریکٹر مارچ بھی کیا, اور ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھتے ہوئے بھی کاشتکاروں میں کافی ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی. لیکن 1 سال یہ جو چل رہا ہے اس وقت امید ہے صورتحال کبھی قدر بہتر رہے گی. آئندہ 2 سال میں کاشتکار کا مجھے پھر لگ رہا ہے کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس موضوع پہ مزید بھی گفتگو کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کی کمی ہے, اس لیے بہت شکریہ رمضان مرزا صاحب آپ کا آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ایک ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. کس طرح سے ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے, تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی امپورٹنٹ جو گیسٹ حنان موجود ہیں, اگر آپ ان کا جلدی سے تعارف کرا دیں تو پھر ہم سوالات. جی بالکل, ہمارے ساتھ جو ہیں آفتاب بٹ صاحب موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ریلوے روڈ فیصل آباد کے, اور ان کے ساتھ ساتھ محمد یوسف مغل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سینئر نائب صدر ہیں ریلوے روڈ فیصل آباد کے, دونوں تاجر ہیں, اور تاجروں کے کون سے مسائل ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس سے عام عوام پہ کیا افیکٹ پڑا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. پہلے آفتاب بٹ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کریں گے. بٹ صاحب کیا کہیں گے, ریلوے روڈ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں, انکروچمنٹ بھی اس کا ایک اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے. انکروچمنٹ کے ساتھ ساتھ پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے ریلوے روڈ کے آگے جو چنچی رکشے یا دیگر لوڈرز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, ٹریفک کا بہاؤ بہت متاثر ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مسائل تو ہمارے شہر کے بہت سے ہیں, لیکن ریلوے روڈ کے جو خاص کر جو آپ کو میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارا روڈ ہے وہ بالکل سینٹرلی روڈ ہے. جس نے بھی دوسرے سے آنا ہے, پیپلز کالونی سے, عبداللہ پور سے, جاڑا والے سے, اس نے شہر سے گزرنا ہے تو ہمارے ریلوے روڈ سے گزرنا ہے. تو پہلی کو تو ہمارا جو روڈ ہے وہ بہت ہی کلوز روڈ ہے. ہم لوگوں نے ایز ہم تاجر, ہم اس میں بری زبان نہیں ہے, ہم نے تجاوزات کا جو کنسپٹ رکھا ہوا ہے اس سے بھی ہمارے مسائل بڑھ رہے ہیں. انتظامیہ کے پاس تو مسائل ہوتے ہیں, ان کے بھی ہوتے ہیں مسائل, لیکن اصل ہماری پرابلم ہم لوگوں نے خود کی ہوئی ہے کہ ہم نے تجاوزات کو خود بڑھایا ہوا ہے, اور اس سے جو ہمارے ٹریفک کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور دباؤ سے پھر ٹریفک جام ہو جاتی ہے. اس سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے جو اکثر لوڈر رکشے ہوتے ہیں وہ خالی کھڑے رہتے ہیں, ان سے بھی ٹریفک کا دباؤ بڑا ہوتا ہے. دوسرا جو ہمارا کسٹمر آتا ہے اسے پرچیز کرنا ہوتا ہے, اس کو جگہ نہیں ملتی گاڑی کھڑی کرنے کے لیے. اس سے بھی ہمارے مارکیٹ کا, ہمارے دکانداروں کا بہت لاس ہو رہا ہے.
گاہک نہیں کھڑا ہوتا ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں جس کی ہم نشاندہی آپ کو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس میں انتظامیہ کو جو رول ادا کرنا چاہیے وہ ہمارے سے مشاورت کر کے ہمارے سے آن بورڈ ہو کر آئیں اور وہ دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے وہاں. جس ایسے کہ ہمارے جو کارپوریشن کا عملہ ہے وہ ایک دن آیا, اس کے بعد وہ 2 ماہ آتے نہیں ہیں. 1 ماہ آ کے ایک دن آ کے وہ کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد 2 ماہ انہوں نے آنا نہیں ہے. تو وہ 2 ماہ کا جو عرصہ آتا ہے وہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنا ہو جاتا ہے. آئیں, 1 دفعہ کریں, 2 دفعہ کریں, 3 دفعہ کریں. اگر میں 1 ہفتے میں 2 دفعہ بھی کاروائی کر جائے تو پھر بھی ہم لوگ جو ہمارے مارکیٹ کے دکاندار ہیں وہ ان کو راہ پہ آ سکتے ہیں. تو لہذا اس سے بہت سے مسائل ہیں. ہماری جو انتظامیہ ہے, ہمارے ٹریفک کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہت گمگیر ہے. ٹریفک وارڈن جو ہیں وہ بھی یہاں ڈیوٹی کرنے سے قاصر ہے, نہیں کرتے. گمٹی چوک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہاں پہ ٹریفک سگنلز موجود نہیں, وہاں تو سگنل سے عرصے سے ہے ہی نہیں نا جی. سگنل تو وہاں سے کنسیپٹ کو نام بھی نہیں ہے کہ آپ سگنل کریں. چوک کھلا ہوا ہے, 5 اس کو روڈس ہیں, 5 روڈس ہیں. اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہاں میرا خیال ہے کہ پورے دن میں کوئی 10 دفعہ آپ ٹریفک کا جام ہوتی ہے. دوسرا, جب کالج کھلے ہوتے ہیں, آج کل کالج بند ہیں, تو اس میں جو ہمارا سرکل روڈ ہے اس روڈ پہ بھی اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ جو انتہا ہوتی ہے. اس میں جو ہماری مارکیٹوں کے جنہوں نے موٹر سائیکل تقریباً روڈ پہ 4 لائنیں لگا کر موٹر سائیکل کھڑے کیے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ 40 فٹ کی روڈ ہے اور صرف 10 فٹ جو ہمیں ملی ہوئی ہے عام لوگوں کو گزرنے کے لیے, تو اس سے بھی بہت مسائل ہے. آپ تاجروں کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے. اگر شاپ کیپرز کی بات کریں جو امپیکٹ ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے, کیا مسائل ہیں ان کے؟ کس طرح سے چیزوں کو پروگریس کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح سے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے؟ لاک ڈاؤن ایک قدرتی آفت کرونا وائرس جو آیا پچھلے سال کا, تو وہ حقیقت ہے, اس میں کچھ شک کی بات نہیں. لیکن اس کے باوجود ہماری جو انتظامیہ یا ہماری حکومت اس کو پراپر چینل سے وہ ڈیل نہیں کر پائی. اصل میں انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ ماسک لازمی, کیونکہ ماسک سے تھوڑا جا فرق پڑ جاتا ہے. ادھر انہوں نے توجہ نہیں دی, مارکیٹوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان کو بند کروا دیں آپ. بند کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑا, رش اتنا ہی ہے. کوئی اگر آپ کو 24 گھنٹے بھی مارکیٹ کھول دیں گے تو شاید اس میں فرق پڑ سکتا ہے. اگر آپ ٹائمنگ کے ساتھ مارکیٹ بند کروائیں گے کھلوائیں گے اس میں فرق نہیں پڑے گا, رش اتنا ہی ہے. ہاں, اس دفعہ تھوڑا جا گورنمنٹ نے انتظامیہ نے اس سال تھوڑا جا کیا ہے, ماسک وغیرہ لوگوں کو جرمانے بھی کیے ہیں, لوگوں کو ایف آئی آر بھی دیے ہیں, لوگوں کو تھوڑا یہ احساس ہوا ہے کہ ماسک پہننا چاہیے. تو مارکیٹیں بند کروانے سے تو دیکھیں جی معاشی حالات تو دنیا کے بھی خراب ہے, پوری ورلڈ کے خراب ہے. پاکستان تو ایک ویسے ہی ہمارا بہت کمزور سا ملک ہے, حکومت ہماری وہ بھی نظر تو آتی نہیں ہے. تو اس لہذا اس لیے ہمیں حکومت کو چاہیے کہ تاجروں کو تھوڑا سا ریلیف دینا. عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو ایک میجر ایشو جو کہ آج ہمارے ملک میں آلموسٹ ہر کوئی, ہر کلاس فیس کر رہی ہے, چاہے وہ لوور کلاس ہو, مڈل کلاس ہو یا پھر اپر کلاس ہو, ہر کلاس فیس کر رہی ہے, وہ ہے انفلیمیشن, مہنگائی. اس حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں. یوسف صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں, میں یہی چاہوں گی کہ ہم سولوشن کی طرف چلیں, نہ کہ مسئلہ تو بہت بڑا ہے اور ہر کسی کو افیکٹ کرتا ہے, لیکن سولوشن کیا ہے؟ کیا اگلے وقت میں کوئی بہتری کی طرف آئیں گی چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی سوال کروں گا آپ کا جواب کہ سب سے پہلے اتنی حکومتیں آئی ہیں, کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی, جس کی وجہ سے آج یہ حکومت میں اتنی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے کہ غریب طبقہ لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے. بالکل. اور میل جو لوگ ہیں وہ میل کا امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب وہ نیچے کی طرف چلا گیا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہمارے ارد گرد اتنے لوگ ہیں جو ہمیں چاہیے ان کا دھیان کرنا چاہیے, ان کو دیکھنا چاہیے. اب عید گزری ہے اور اس کے باوجود ہم نے کوئی اپنوں کو نہیں پوچھتے. ہم اتنے مصروف ہیں, اتنی مہنگائی کی طرف چلے گئے ہیں کہ اپنوں کو یاد کرنا بھول گئے ہیں. کیا وجہ یہ سب سے زیادہ مہنگائی کی وجہ ہے. اس کی وجہ سے ہم حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کم سے کم یہ مہنگائی کنٹرول کیا جائے, تاکہ یہ کرونا کی بیماری جو ہمارے اوپر عذاب آئی ہوئی ہے, اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم کیا جائے. ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو آسانیاں پیدا کرے, اور جتنی جلدی ہو سکے یہ گورنمنٹ کو چاہیے مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے. اگر مہنگائی کنٹرول کریں گے تو غریب لوگ سکھ کا سانس لے سکیں گے. تو لیکن وجہ کیا ہے اس مہنگائی؟ وجہ اتنی ہے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے. 1 روپے کی چیز اگر وہ 10 روپے کی ہو گئی ہے, غریب آدمی جو ہے وہ لے نہیں سکتا ہو. اگر دیکھیں اگر 2 روپے کلو آلو تھے پہلے یا 5 روپے کلو آلو تھے, اب 20 روپے کلو آلو ہیں.
या 10 रुपए किलो प्याज है, 20 रुपए किलो प्याज है। अगर घी है 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो घी हो गया, वो गरीब आदमी एक वक्त में अगर एक पाव भी घी लगाएं तो मेरा ख्याल दिन में 3 दफा अगर रोटी पकाएं वो 1 किलो घी लग जाता है। अगर 500 रुपया वो मजदूर कमा के आता है शाम को, अगर मजदूरी भी ना उनको मिले, रोजगारी भी ना मिले, तो वो क्या करेगा? कारोबार कितना अफेक्ट हुआ है इस महंगाई की? बहुत ज्यादा हुआ है। गरीब लोग और लेबर जो हमारी है वो तबाह और बर्बाद हो गई है, उनका कारोबार, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। उसकी कोरोना की वजह से जो अब ये मसले आए हैं, कोरोना की वजह से सब फैक्ट्रियाँ बंद, दुकानें बंद, लेबर बंद। और लेबर ने कहाँ से खाना है? अमीर आदमी तो घर में बैठा खा रहा है। वो अगर उनको छुट्टियाँ दी जा रही हैं 1 महीने की, उनको तनख्वाही नहीं दी जा रही। अगर 1 दिन की तनख्वाही देने जाते हैं तो 2 माह की वो पीछे पड़े हैं, वो पीछे रह गई हैं। वो मुझे ये बताएं कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा? उनको पूछने वाला कोई है इधर? कोई भी नहीं है। उनको कोई ध्यान करने वाला नहीं है, ना कोई उनको देखने वाला, ना कोई महंगाई को कंट्रोल करने वाला। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। अगर उत्तरी सतह पर चले जाएं, उनको अपनी पड़ी है। गरीब लोगों को किसी को नहीं परवाह है। लॉकडाउन के हवाले से क्या कहेंगे? लॉकडाउन में देखिए, लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा महंगाई हुई है कि अब लॉकडाउन में इतना तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। आपको ईद के करीब 10 दिन का इन्होंने लॉकडाउन लगाया, ईद के करीब। और ईद के दिन के लिए लोगों, गरीब लोगों जो 1 साल पूरा इंतजार करते हैं ईद का दिन आएगा, 4 रात हो गई, हमने रोज़ी कमानी है, बच्चों को रोज़ी कमा के लेके जानी है, वही दिनों के लिए इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। इनको चाहिएगा लॉकडाउन या ईद के बाहर लगा देते या ईद से पहले लगा देते। बात तो वही है, अगर 8 दिन के लिए उन्होंने लॉकडाउन लगाया, उससे ज़्यादा महंगाई ज़्यादा होगी, भूख ज़्यादा बढ़ गई, लोगों के एक वक्त का चूल्हा नहीं जला। ईद में इतनी महंगाई हुई है, एक दूसरे को लोग भाईचारे पे या रिश्तेदारों को मिलने के लिए तरस गए। लेकिन क्या ये नहीं अगर खुला रहने देते, लॉकडाउन ना इनिशिएट किया जाता, सही, तो उससे कोरोना के केसेस भी तो ज्यादा हो जाते? नहीं, देखिए एसओपी के मुताबिक हम चलते ही पहले केसेस होते, जब 6 बजे मार्केटें बंद होती है उस वक्त रश इतना पड़ जाता है, उस वक्त कोरोना बंद हो जाता है। लेकिन अगर आपने बाजारों के हाल देखे, क्योंकि पर्सनली ईद की शॉपिंग करने ऑफकोर्स मैं खुद भी गई हूँ, मैंने बाजारों में खुद देखा है कि इतना शदीद रश था। और मास्क चाहे पहना भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर फासला 1 इंच का भी नहीं है, 6 मीटर तो दूर की बात है, जो कि रिकमेंडेड WHO की तरफ से है, लेकिन अगर आपके 1 इंच का भी फासला की जगह ही नहीं है, क्योंकि आपने देखे होंगे कि वो जो क्राउड होते हैं पूरे प्रॉपर, जिसमें आप टकरा रहे होते हो लोगों के साथ क्योंकि जगह नहीं होती, मैंने वहां तक देखे हैं बाजारों के अंदर। और अगर ये ईद से हफ्ता पहले की बात है, अगर ये आगे चलते हुए खुला रहने देते, लॉकडाउन ना लगाते, तो हालात तो बहुत बुरे हो जाते। देखिए हालात तो बुरे पहले भी हैं। हाँ, भूख से मार रहे हैं लोग, अच्छा, बीमारियों से मार रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है, लॉकडाउन तो लगाया ठीक है, एसओपी के मुताबिक हमें चलना चाहिए। हाँ। ये बीमारी है, हम मानते हैं इस बात को। हाँ। लेकिन कम से कम अगर खुशहाली हो जाती, गरीब लोग खुशहाली का सांस ले सकते हैं। लेकिन एसओपी की आप बात करते हैं, ताजर कहाँ पे एसओपी पे अमल दरामद करवाता? देखिए जहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है, ताजर 90% करते भी हैं, तो 10% अगर नहीं भी करते उसको उसके साथ टैच किया जाता है कि ये 10% नहीं कर रहे हैं, 90% करते भी हैं। आप देखें जाए, जो लोग हैं एसओपी के मुताबिक वो काम करते हैं। अगर कोई कस्टमर आता है उससे भी एसओपी के मुताबिक काम करते हैं, उसके साथ आप देखें, आप बाहर निकलें। ये जरूरी नहीं है अगर एक आदमी नहीं कर रहा है, आप 9 जो आदमी है उनको भी उसके साथ टैच कर रहे हैं, आप ये तो ना करें। आप एसओपी के मुताबिक लोग कर रहे हैं, ये बात नहीं है। ये बीमारी है, ये अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ से ये खत्म होनी है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हमें चाहिए इस पर अमल करना चाहिए, एसओपी के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा जरूर करेंगे, सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, ये कोरोना की बीमारी आई है जो अल्लाह ताला ने खत्म कर देनी इंशाअल्लाह, अनकरीब ये खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमें नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, हमारे गुनाह जो हमारे आगे आ रहे हैं। बिल्कुल, हम सबको मिलजुल कर, ये पाकिस्तान है, बहुत पाकिस्तान का एक नाम है हमारा, इतना ऊंचा नाम है जो जिस नाम पे हमें इसे पहचान खत्म कर रहे हैं हम पाकिस्तान की। हमें चाहिए हम सब मिलकर इस पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल जी, कोशिश पूरी करनी चाहिए अपनी तरफ से, और बाकी चीज़ें अल्लाह ताला पे छोड़ देनी चाहिए। लेकिन कोशिश हमें ज़रूर करनी होगी, कोशिश करनी होगी कि हम एसओपीज़ को फॉलो करें। जो भी हमें कहा जा रहा है, मास्क पहने, वैक्सीनेशंस, दूर रहें, सैनिटाइज करें, ज़रूर फॉलो करें, बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी, और अपने लिए नहीं तो अपने प्यारों के लिए और दूसरे लोगों के लिए और उनके प्यारों के लिए। आप सबकी तरफ चलते हैं, आपसे भी पूछते हैं, इन्फ्लेमेशन के हवाले से, महंगाई के हवाले से कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर, आम आदमी के ऊपर? देखो जी, महंगाई बेसिकल हुकूमत का एक टास्क होता है। जब हुकूमत इस वक्त अपने मसाइल में फंसी हो तो वो इस दूसरे इशू पे काम नहीं कर सकती जी। असल में जो हमारे महंगाई का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ अदम तवज्जो है हुकूमत की। इंतजामिया लाख कोशिश कर ले,
वो कंट्रोल नहीं कर पा सके। जी। कैसे करेगी, एक बंदे को पकड़ लेगी, दूसरे को पकड़ लेगी। जैसे कि उन्होंने मार्केट रेट दिए थे पिछले कि गोश्त 1200 रुपये किलो या 600 रुपये या 1400 रुपये किलो को हुआ है। एक को पकड़ लिया, 2 को पकड़ लेंगे, 3 को पकड़ लेंगे, पूरे फैसलाबाद किसानों को तो नहीं पकड़ सकते ना। इसी तरह जो फल बेचता है, जो सब्जी बेचता है, किसको पकड़ेंगे? अगर उनकी मजबूरी है, अगर उनको एक चीज़ मिल रही है महंगी तो उन्होंने महंगी बेचनी है ना। तो जो महंगी दे रहा है बेच, जो उसकी कहते हैं ना, चोर को पकड़ो नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। असल जामिया चोर की माँ को नहीं पकड़ती। सही। तो जो ये जड़ है उसको नहीं टैकल किया जाता है, और बल्कि आम आदमी पे और एक आम शॉपकीपर पे जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। और ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो 1-2 बंदे पकड़े, उन्होंने अपनी एफिशिएंसी दिखाई है, इंतजामिया ने कहा जी हमने पकड़ लिया जी। जो अक्सर तो वो आज का तो वो मीडिया में भी दिखा देते हैं, ये देखो हमने पकड़ कर उसको बंद किया हुआ। वो ख्वाह क्या हो, उससे क्या फर्क पड़ गया? महंगाई कम हो गई है। ये बेसिकल हमारी हुकूमत की नाकामी है, और ख़ासकर पंजाब गवर्नमेंट इसमें कोई, आपको देखेंगे पंजाब गवर्नमेंट की कोई ऐसी एक्टिविटी आपको नज़र ही नहीं आएगी। पूरे रमज़ान में नज़र आई, और ईद को खास बहुत दूसरी बात है क्योंकि बाज़ार बंद हो गए। जिन लोगों ने पूरे ईद का, पूरे साल का सीज़न होता है ईद के दिनों का, तो वो तो मेरा ख्याल जिस तरह उन्होंने जब बेचारों ने एक 3 करोड़ की मालिक का दुकान का, तो वो शटर में बाहर बैठा हुआ सामान बेच रहा है। इतनी कह लो कि आप इंतहाई शर्म वाली बात है कि एक दुकानदार मालिक होकर वो फुटपाथ पर सामान बेच रहा है। इंतज़ामिया के साथ ताउन अगर बात करें, कितना नज़र आया ताजरों का लॉकडाउन के हवाले से? इस दफ़ा खासा हम इंतज़ामिया के साथ हमारी अटैचमेंट रही है, और आपको शायद देखो आपने भी, लॉकडाउन के हवाले से बाज़ार तो तकरीबन अगर टाइम 6 बजे था तो तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे बाज़ार बंद हो जाते थे। तो इस दफ़ा इतनी मसाइल पैदा नहीं हुए पिछले की बनस्बत। तो इंतज़ामिया भी ऑन बोर्ड रही है हमारे साथ, और इंशाअल्लाह उनके साथ हम भी ऑन बोर्ड रहे हैं। जिस जैसे से वो हमें वो इंस्ट्रक्शन करते थे, उस हवाले से हम अपने बाज़ार को हदायत जारी करते थे और बाज़ार बंद करवा देते थे। और इसके साथ साथ अगर बात करें इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो कॉरपोरेशन का क्या किरदार है? कॉरपोरेशन का किरदार हमारे शहर में तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। उनके पास टाइम ही नहीं है। देखो पूरा रमज़ान शरीफ का आ गया, वो उन्होंने जब हम तो कॉल करते थे कि भाई रमज़ान के दिन है, लोग रोज़ों में हैं, मसाइल पैदा हो रहे हैं, हम क्या करें जी, हमारी तो ड्यूटी लगी हुई है रमज़ान बाज़ारों में। वो जो इंक्रोचमेंट के मुलाजिम थे वो तो बेच रहे थे चीनी भी सारे, तो वो तो मार्केटों में कैसे वो आते? तो ये भी मसाइल हैं, उनके अपने मसाइल होंगे, लेकिन बेसिकल जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नाकाम है। वो प्रॉपर चल, छोटा सा शहर हमारा 8 बाज़ार है ना जी, उसके इर्द गिर्द बाज़ार चले, बाकी तो शहर बहुत खुला है। वो 8 बाज़ार ही उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। तो किस तरह कंट्रोल करना चाहिए आपको? हाँ, कंट्रोल देखो, वो एक लायम होता है, आप जो मार्केट के सदर सेक्रेटरी हो उनके साथ एक अपना ज्वाइन है, और उनकी मशावरे से आप चलेंगे तो सारे काम ठीक हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे कि हम डंडे के जोर पे करवा लेंगे तो बहुत मुश्किल है। SOPs के हवाले से अगर बात करें, मार्केट्स के अंदर कि बिल्कुल भी फॉलो नहीं की जा रही थी ईद से पहले तक। कोशिश ज़रूर करते होंगे, कुछ लोग ज़रूर होंगे बीच में, लेकिन आई थिंक कि ऐसे नहीं है कि 10 में से 9 लोग करते हैं, बल्कि आई थिंक 10 में से 1, 2 या 3-4 लोग मैक्सिमम होते होंगे जो SOPs को फॉलो करते बाज़ारों के अंदर, स्पेशली जब रश का वक्त होता है। हाँ, जब रश नहीं होता आई गेस बेहतर तरीके से चीज़ें टैकल हो जाती है, लेकिन रश के लिए SOPs उस वक्त फॉलो करने में आई थिंक बहुत बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। ऐसे ही बिल्कुल मैं आपकी बात की तैयारी करता हूँ। पिछले लॉकडाउन में ना, जब इन्होंने बाजार बंद करवा रहे थे तो हमारे ताजरों को इन्होंने बुलाया था कॉर्पोरेशन हॉल में, इंतजामिया थी पूरी। तो मैंने वहाँ खड़े होकर उनको कहा था कि आप SOPs पर अमल करवाएं, मास्क पर अमल करवाएं। आप तो डंडे लेकर मार्केटों को मगर चढ़ के, मार्केटें बंद हो नहीं रही, अगर वहाँ रास्ते कम हो नहीं रहा, तो आप ऐसा करें, जब तक मास्क आप लाजमी नहीं करवा देंगे, इसके कानून साजी करवाएं और उसको अमल करवाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह कोरोना जो वो है, वो उन्होंने मेरी बात को ऑफिसन किया, और जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ था तो वो उन्होंने आकर चनाब चौक में वो वहाँ खड़े होकर उन्होंने बाकायदा पूरी मूवी बनवाई थी, लोगों को खड़े होकर खड़े करवाया, लाइनें लगवाई, उनको मास्क का करवाई गई। ये तो इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट हुआ है काम।
इस दफ़ा क्योंकि हुकूमत ने थोड़ा सी संजीदगी दिखाई थी इस मामले में, उसकी वजह से थोड़ी FIRs हुई, कुछ पकड़े बंदे उन्होंने, तो लोग डर की वजह से भी लोगों ने, ये नहीं कि कोरोना के डर से भी उन्होंने मास्क शुरू किया, नहीं, ये मैं आपको इस बात की तय को, उन्होंने हुकूमत के जो कानून साजी की थी उस FIR की वजह से लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग अपने मुल्क से, अपने शहर से मुखलस नहीं है। पहली बात तो ये है, जब तक हम अपने शहर से, अपने मुल्क से मुखलस नहीं होंगे, ये निज़ाम ऐसे धर्म भरम रहेगा। आप हकूकुल इबाद के हवाले से भी ब्रेक में मुझसे बात कर रहे थे, जब हमने शुरू किया इससे पहले, उस हवाले से भी बात कीजिएगा। कितना ज़रूरी है आज के दुनिया में, आज के वक्त में, आई थिंक पहले से ज़्यादा ज़रूरी है आज, क्योंकि लोग ज़्यादा परेशान हैं, लोग ज़्यादा दुखी हैं, ज़्यादा मसले हैं, टेंशन ज़्यादा होगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगी। कितना ज़रूरी है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, हकूकुल इबाद जो हैं वो अच्छे हों हमारे, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, उस सवाल से बात कीजिए। बेसिकल देखो जी, तो ये तो अल्लाह ताला ने हमें एक दी हुई है, ये नेमत है, और मैं कहता हूँ वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको सिटी एट 10 में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू जारी है। बहुत सारे अवाम के मसाइल डिस्कस किए जा रहे हैं एट द मोमेंट। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि शायद निगलेक्ट कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है हमारे शो में स्पेसिफिकली आप लोगों के जो इश्यूज हैं, आप लोगों के जो मसाइल हैं, उनके बारे में बात करें और जवाब मांगें, ताकि चीज़ें जो हैं बेहतरी की तरफ जा सके। तो जी यूसुफ साहब की तरफ चलते हैं। महंगाई के हवाले से हमने पहले बातचीत की थी, हमने ताजरों को भी डिस्कस किया कि ताजरों के क्या मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ कि अवाम को बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़े हैं, स्पेशली जब प्राइसेस इतनी इंक्रीज कर दी गई थी ताजरों की तरफ से, और ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, ये किसी शॉर्टेज की वजह से नहीं था, बल्कि सिर्फ ईद की जो सर्ज थी या रमज़ान की जो सर्ज थी एक तरह से, उसके अंदर जो कीमतें हैं उनको बहुत बढ़ा दिया गया था। 2 टाइम्स 3 टाइम्स ज़्यादा प्राइसेस पर वही आम कपड़े बेचे जा रहे थे जो कि आपको नॉर्मल भी मिल जाएंगे, क्योंकि ईद थी, लोग खरीद भी रहे थे, खरीदारी भी चल रही थी। तो लेकिन इस तरह से क्यों किया जा रहा था? ताजरों को भी तो सोचना चाहिए था कि लॉकडाउन है, लोग सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम मुसलमान हैं माशाल्लाह। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे, इसलिए हम महंगाई बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। अच्छा, अपने भाई होते हैं तो 1 रुपये की चीज़ हम 10 रुपये रमज़ान मुबारक में कर लेते हैं। जो गैर मुस्लिम है वहाँ देखें, अगर मुसलमान कोई ऐसा इवेंट आता है तो वहाँ 1 रुपये की चीज़ अगर 50 पैसे की हो जाती है, कम की जाती है। और हमारे मुसलमान इधर माशाल्लाह जब कोई इवेंट ऐसा आता है उसमें तो हम खुशियाँ मनाते हैं कि शुक्र है हम मुसलमान भाई को 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये देने में खुश होते हैं हम। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि भाईचारे पे रहकर मुसलमान भाई एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बल्कि भाइयों के साथ 1 रुपये की चीज़ अगर उनको चाहिए कि 75 पैसे में देनी चाहिए, ताकि वो खुशी में, जो गरीब लोग हैं उनके साथ खुशी में शामिल नहीं हो सकते हैं, ताकि वो भी शामिल हो जाएं। अब ईद के करीब जो 1-2 दिन का 4 रात का दिन था, जब मैं बाहर गया फैमिली के साथ, तो नारकली बाज़ार में 2-3 दुकानें ऐसे उन्होंने खोल के मैं चीज़ दी। एक सूट मैंने बेबी हुआ मेरे में, सबसे पहले आपको बताऊं कि मेरी 3 बेटियां थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे अब बेटा दिया है, 2 माह, खैर मुबारक, 2 माह पहले। तो मैंने क्या चलो, वाइफ कहती मेरी कि आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा मैं कभी गया नहीं हूँ बाहर, अकेले ही ले आता हूँ। कहते नहीं मैंने साथ जाना है। मैं साथ ले गया उनको। तो एक बेबी का सूट मैंने पूछा कितने का, मेरा ख्याल वो कम से कम अगर रूटीन के इवेंट के हटके हो ना, वो 200 या 250 या 300 का होगा। उसने कहा इसका 1200 रुपया लगेगा। मैं कहा यार रमजान है, into 3 times, वही मैं बात कर, तो अगर चले 300 का आप 400 ले लें, कोई बात नहीं। कहते नहीं आपने लेना, दोनों जल्दी करें, पुलिस आएगी, जल्दी करें। अच्छा, तो वो मुझे उन्होंने 1000 का दिया, उन्होंने 200 रुपये कम किया। आप ये देखें कहाँ 300 रुपये की चीज़ 3 गुना ज्यादा आप अगर आप अपने भाई से आप कमाएंगे तो इस मुल्क का क्या हाल होगा। बिल्कुल। लेकिन अगर किसको जाके अवाम जो है ये बात सुनाए, रोना तो अपने आप को सुनाना चाहिए, हमें चाहिए, सास करना चाहिए। अगर आपको तकलीफ है ना, मेरे पास आए, मुझे चाहिए आपको तकलीफ को हल करना, आपको रिलीफ देना। अगर मैं ही आपको रिलीफ नहीं दूंगा तो बाहर आगे किसी ने हमें नहीं रिलीफ देना। हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हमारा शहर है, हम भाई हैं। अगर भाई का साथ नहीं देगा तो गैर कोई बाहर से आगे हमारा साथ देगा। ठीक कह रहे हैं। भट्ट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, भट्ट साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, रमजान के दिनों में और मौजूदा सूरत हाल में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कितनी वर्किंग करते हैं 8 बाजारों के अंदर नजर आ रहे हैं?
اگر جھنگ بازار کی صرف اور صرف بات کی جائے سینکڑوں شاپس اور چھابڑی فروش وہاں پہ موجود ہیں. روزانہ کی بنیاد پہ کئی من فروٹ ویجیٹیبلس سیل آؤٹ کی جاتی ہیں لیکن چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ریٹ لسٹ نہیں لگائی جاتی. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بیسیکلی جو ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے نا جی, اسی طرح جو ہماری مارکیٹ کمیٹی کے جو ممبران ہیں جو مجسٹریٹس ہیں ان کا بھی یہ سیزن ہوتا ہے. پورے سال سیزن بنا کے پورے سال کا جو انہوں نے ٹارگیٹ رکھا ہوتا ہے کہ اس سال ہم نے اس ماہ میں ہم نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں, اور یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے نا ان کو. اس حوالے سے بھی جو کام کر رہا ہوتا ہے چپڑی والا یا ریڈی والا جو بھی ہے انہیں پتا کہ میں نے بتا دینا ہے پیسے دینے ہیں, تو اس حوالے سے بھی وہ ریٹ بڑھا دیتا ہے کہ مجھے کسی نے پوچھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت سے مسائل ہیں. اور بیسیکل ہم رمضان شریف کو کیونکہ عام روٹین میں ہم کم کھاتے ہیں, رمضان میں ہم زیادہ, جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے ڈیوٹی ہے کہ ایک ہی ڈش پہ 4 ڈشیں ہوں, 5 ڈشیں ہوں, 6 ڈشیں ہوں. جب آپ اپنی ڈشیں بڑھائیں گے تو وہ ساتھ والا کو آپ کو پرچیز زیادہ چیز کرنی پڑے گی. جب آپ بازار سے سامان پرچیز کریں گے تو وہ ڈیمانڈ تو بڑھے گی نا. لیکن یہاں پہ رمضان تو گزر گیا, مہنگائی نہیں گزری. وہ ایسے ہے نا کہ ابھی تک وہ اس کے اثرات باقی ہیں نا, ابھی چند دن اثرات باقی رہیں گے. جب وہ آپ نارمل آ جائیں گے, جب انہوں نے کیونکہ جس نے چیز مہنگی خریدی ہوئی اس نے مہنگی بیچنی ہے نا جی. تو یہ تو ایک صرف ہماری پہلے ہی کہا تھا کہ انتظامیہ اور حکومت کی یہ نہلی ہے کہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے, لیکن اس میں ہمارے تاجروں کا بھی ہم رول ادا کرتے ہیں. ہم بھی اس کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ایز مسلمان اپنے ہی مذہبی تہوار میں ہم لوگوں کو ظلم کرتے ہیں. لیکن بٹ صاحب کہاں پہ کنیکشن ویک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کہاں پہ انفورسمنٹ نہیں کی جا رہی ہے؟ ہم لوگوں کو خود بھی تو اپنے آپ کو کوشش کرنا چاہیے کہ ریگولیٹ کریں, کہ ہم کسی کی اگر نہیں ساخت اتنی کہ وہ مہنگی چیزیں خرید سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگوں نے لو انکم ہاؤسنگ کا بھی سوچنا ہے, تو ہمیں خود کو نہیں سوچنا چاہیے یہ چیزیں. پہلی بات تو ہے کہ احساس ہم میں وہ ختم ہو چکا ہے جی. جب ہم احساس نہیں کریں گے تو وہ ہم کسی کا بھلا بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بدقسمتی ہماری کہ ہم لوگ صرف اپنی کمائی کے لیے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کا پیٹ کاٹ دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں کہ اس کو جو اس کے بعد جو پیسے ہیں وہ بھی ہم اس کو چھین لیں کسی طریقے سے بھی. یہ بدقسمتی ہے ہماری اس ملک کی بھی اور ہمارے تاجروں کی بھی اور ہمارے ایز مسلمان بھی کہ ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کے لگے ہوئے ہیں. اللہ کو جواب دینا ہے کوئی پتہ نہیں کسی کو, اپنی قبر میں جانا ہے ہمیں وہ بھی بھول چکی ہے. جب تک ہم اپنی قبر کو یاد نہیں کریں گے ہم لوگوں کے ساتھ یہ جو بلائی کا معاملہ نہیں کر سکتے. تو یہ صرف انسانیت کے حوالے سے, انسانیت کے ناطے سے ہم اگر احساس کریں گے دوسرے کا تو پھر یہ معاملہ کسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے. ورنہ انتظامیہ ہمیں جو مرضی کر لے, جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اگر پارکنگ پلازاز کے حوالے سے بات چیت کریں, کیونکہ کئی دفعہ یہ ایشو پہلے بھی ڈیورنگ ڈفرینٹ سبجیکٹس آ چکا ہے, پارکنگ پلازاز رش کو کم کرنے کے لیے تاکہ کراؤڈز جو ہمارے سڑک کے اوپر کئی دفعہ ہمیں ٹریفک جام آپ نے بھی مینشن کیے, اگر ان کی سولوشن کی بات کریں تو پارکنگ پلازاز کیا کوئی پروجیکٹس ہیں جو کہ انڈر وے ہیں, آگے چلتے ہوئے بنائے جائیں گے تاکہ عوام کو جو گھنٹوں کھڑے ہونا پڑتا ہے رش کے اندر, یہ گاڑی گزارنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کئی دفعہ ایکسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے؟ ہماری تقریباً 4-5 سال سے اکثر جو بھی فیصلہ آباد میں ڈی سی او صاحب آئے ان سے میٹنگ ہوتی رہی ہیں, اور ہر ڈی سی او نے ہمیں سبز باغ دکھایا کہ ہم یہ کر رہے ہیں جی پارکنگ کا پلازا. وہ ابھی تک میرا خیال ہے کہ جو کتوالی روڈ پہ ہے ابھی تک وہ پیت کچھ تک نہیں چل رہا, ابھی اس کی پہلی منزل بھی نہیں بنی. ٹھیک ہو کہ جی. یہ باقی پلازے تو دیکھیں جو ہمارے جو کارخانہ بازار کے سامنے ہے پرانی کارپوریشن اس کی بھی جگہ پڑی ہوئی ہے. ریلوے گودام کا بہت اچھا ایک جگہ ایونٹ ہے. ہمارے جو شہر میں جو ہمارا ٹی بی ہسپتال ہے اس میں بھی جگہ ہے. ہمارے جو نہری کالونی ہے اس میں بہت زیادہ جگہ ہے پارکنگ کے لیے, لیکن اس کو کرے کون, بجلی کے گلے میں گھنٹی باندھے کون؟ یہ تو انتظامیہ نے کرنا ہے, حکومت نے کرنا ہے. حکومت تو بجٹ دے نہیں رہی, جب حکومت بجٹ دے گی تو یہ نظام چلے گا. جیسے ہمارے جو کتوالی والا پلازا ہے آج تک اگر وہی تکمیل ہو جاتا, مکمل ہو جاتا تو میرا خیال ہمارے شہر کے آدھے مسائل ختم ہو جانے تھے. اب جس بندے نے آنا ہے شہر اس نے گاڑی تو پارک کرنی ہے نا, تو وہ کہاں کرے گا؟ سڑک پہ کرے گا, روڈ پہ کرے گا نا. جب روڈ پہ کرے گا تو ٹریفک جام ہوگی. بالکل. تو ٹریفک جام ہونے سے پھر مسائل بڑھتے ہیں. جس بندے نے
کوئی ایمرجنسی ہو جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، کسی کو مریض لے جانا پڑتا ہے تو وہ آدھا گھنٹہ وہ پھنسے ہوتے ہیں. تو یہ تو روٹین میٹر ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کر چکے ہیں، ہم اس کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ ہم نے جب شہر جانا ہے تو ہم نے 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہے. ویسے عام دنوں میں بھی روٹین یہ نہیں ہونی چاہیے کہ صبح بازار 10 بجے کھلیں اور رات 8 بجے بند کر دیے جائیں؟ بہت اچھی تجویز ہے جی. میں تو کہوں گا انتظامیہ کو اور حکومت کو یہ ایک ٹائم فکس کر دے، ٹوٹل فکس کر دے. لاک ڈاؤن اگر ختم بھی ہو جائے، کرونا ختم بھی ہو جائے تو اس کو ٹائم جو ہے یہ کر دے. اس سے ہمارے ملک کی جو انرجی جو ہے وہ کم ہوگی. ہمیں بجلی جو ہے جو ہماری شارٹیج ہے وہ اس سے بھی بہت فرق پڑے گا، کیونکہ ہماری جو اکثر ہماری جو مین مارکیٹیں ہیں وہ رات کو زیادہ لیٹ ٹائم کھلتی ہیں اور ان کے اتنی ہیوی ان کی ہوتی ہیں لائٹس وغیرہ، جیسے کپڑے کی دکانیں، جیسے سنیرے کی دکانیں ہیں. یہ اتنی ہائٹ پلازے ہوتے ہیں، کمرشل پلازے ہوتے ہیں، اتنی لائٹ فضول چل رہی ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں. اگر ہم ڈے لائٹ میں کام کریں گے تو ہماری یہ انرجی بچے گی اور یہی ہماری جو انرجی ہے وہ ہم عام لوگوں کو، پبلک کو دے سکیں گے. ڈیفینیٹلی یہ جو 10 to 6 ہماری آج کل ٹائمنگ چل رہی ہے دکانوں کی، لاک ڈاؤن کے دوران چاہے وہ گروسری سٹورز ہوں، جتنی بھی ان نیسیسری چیزیں ہیں وہ 10 to 6 آج کل فنکشن کریں. اچھا چیز ہے، آئی تھنک اس کو بلکہ ہمیں لاک ڈاؤن کے بعد بھی کنٹینیو کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہا بہت سارے فوائد ہیں اس کے، لیکن اور مزید ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. بٹ صاحب، بازاروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ مطمئن ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ کو کوئی سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے؟ کیونکہ بہت سارے الزامات تاجروں کی جانب سے لگائے جاتے ہیں کہ چوریوں کے واقعات، ڈکیٹیوں کے واقعات وہاں پہ ان روڈز کے اوپر بہت ہوتے ہیں. اسٹریٹ لائٹس کا بھی ایشو ہے آپ کا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کس طرح سے حل کیا جائے گا ان مسائل کو؟ بیسیکل تو اسٹریٹ لائٹ کا معاملہ ہمارے ریلوے روڈ پر نہیں ہے، کیونکہ میں نے جب 2014 میں ایز الیکشن جیتا، ریلوے روڈ اور سرکولر روڈ ایک ہی جگہ میں پہ بات کر رہا ہوں کہ گمٹی سے لے کر چارٹر بینک چوک تک میں نے اپنی محنت سے، اپنی جدوجہد سے 12 کھمبے کی منظور کروائے تھے امین بینکل صاحب سے، ڈی سی صاحب سے. گمٹی سے لے کر آپ چلے جائیں چنور بازار تک، ابھی تک وہاں تک وہ کھمبے لگے ہوئے ہیں، لائٹس نہیں لگی. 4 سال ہو گئے. ہاں 4 سال ہو گئے کھمبے لگے ہوئے ہیں، لائٹ نہیں لگی. میں نے بیسیکل جب میں جنرل سیکرٹری 2014 میں بنا تھا، میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا تھا، میں نے 12 گمٹی سے لے کر چارٹر بینک چوک تک اپنے ایریا جو ہمارا ایریا میرا بنتا تھا، میں نے کھمبے منظور کروا کر 64 لاکھ کا میں نے وہ بجٹ منظور کروایا تھا اور میں نے اسٹریٹ لائٹ وہاں لگوائی تھی، خود لگوائی تھی، بیسیکل لگوائی تھی. میں بجٹ گورنمنٹ کا تھا لیکن محنت میری تھی. تو دوسری بات سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں آر پی صاحب، ڈی سی صاحب نے اکثر میٹنگ کو تھی کہ آپ کیمرے لگوائیں. 2 سال پہلے میں نے کیمرے لگوائے تھے. 16 کیمرے میں نے گمٹی سے لے کر چارٹر بینک چوک تک، اور 4 کیمرے میں نے ابھی جو گمٹی پہ میں نے لگوائے ہوئے ہیں. اس سے کیا فرق پڑا؟ اس میں جو اکثر رکشا چوری ہو گیا، موٹر سائیکل چوری ہو گیا، کسی کی گاڑی چوری ہو گئی، بہت سے مسائل ہوتے، وہ ہم آن بورڈ ہم کیمرے سے وہ پکچر لے لیتے ہیں. انتظامیہ کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے اس معاملے میں وہ میرے پاس آتے ہیں، ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہ کلپس دے دیتے ہیں. یہ بہترین ہم نے وہ نظام اپنے جو مارکیٹ میں کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس کو پوری انتظامیہ نے وہ اس کو اشور کیا ہے، اور اس کا انہوں نے مجھے شاباش بھی دی تھی اپنے آر پی صاحب نے. اور آپ نے یہ اپنی جیب سے کیا، اپنی پاکٹ سے کیا تھا. اور پولیس کی طرف سے کیا آپ کو کوئی ہیلپ دی جاتی ہے؟ اگر کوئی کرائمز آپ رپورٹ کرتے ہیں کہ موٹر بائک ہو گئی یا کوئی گاڑی چوری ہو گئی ہے، تو کتنے وقت میں پتہ لگانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کہاں گئی، یا کتنے وقت میں وہ آپ لوگوں کو؟ یہ تو ایک کہہ لیں جی وہ الادین کا چراغ ان کے پاس تو ہے نہیں، اور نہ وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا. اگر ان کو بتا بھی دینا کہ یہ دیکھو جی ادھر سے موٹر سائیکل گئی ہے، یہ بندہ سامنے پکچر دکھائی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی انتظامیہ جو ہماری ملازم ہے، خاص کر پولیس کے ملازم، وہ کام ہی نہیں کرتے. اچھا. اگر موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے، کیا مجالا کہ وہ اس کے اوپر ڈیل کریں. اچھا ڈھونڈ لیں گے جی، مل جائے گی، آپ کو دے دیں گے. آپ بیچارے جس کی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے وہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ چکر لگا آخر وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ جو کیس ہے وہ داخل دفتر ہو جاتا ہے. گاڑی کسی کی چوری ہو گئی، ہاں کسی آفیسر کے عزیز کی یا دوست کی اگر چوری ہو جائے تو پھر وہ پورا انتظامیہ آن بورڈ ہو جاتی ہے. جیسے میں اس بات کا عینی شاہد گواہ ہوں کہ ایس پی صاحب کے دوست کی گاڑی چوری ہوگی، وہ خود میری شاپ پر آئے اور بیٹھ کر انہوں نے وہ پورا ویو دیکھا تھا. تو وہ
ढूंढ भी लेते हैं। जो आम लोगों की, जो अगर हमारे जैसे लोगों की, जो आम जरे शहरी हैं, उनकी चीज़ अगर गुम हो जाए, गाड़ी गुम हो जाए या मोटरसाइकिल गुम हो जाए, वो तो उसकी किस्मत है अगर उनको मिल जाए, किसी को कोई फर्क वरना इंतजामिया इसमें बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम है। कोई हमारा मुलाजम, पुलिस का ऑफिसर, कोई इस पर काम करता ही नहीं है। खासकर चोरी वाली आइटम वो देते हैं, पर्ची काट कर दे दी, ठीक है आप जाएं भी, आप बस अल्लाह के हवाले आप, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। यूसुफ साहब, आप क्या कहेंगे इन मसाइल के हवाले से? सिक्योरिटी हो गई, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, ओवर क्राउडिंग जो होती है, कोई आप क्राइम रिपोर्ट करते हैं तो कितने वक्त में पुलिस आ जाती है या सॉल्व करने की कोशिश करती है केस? देखिए, इंतज़ामिया तो आप चाहिए कि जब कोई मसला ऐसा हो, फौरी 15 अब जो उन्होंने हमें सहूलत दी है उसमें बहुत जल्दी वैसे इंतज़ामिया पहुंच जाती है। 15 में बहुत सहूलत दी है वहाँ को। कोई रात को मसला हो जाता है, कोई टिकटी होती है या कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, फौरी 15 में कॉल होती है, फौरी इलाके का जो थाना होता है उनकी इंतज़ामिया फौरी पहुंच जाती है। अच्छा। फौरी पर उनके जो भी मसले मसाइल होती है वो हैंडल करती है। बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है उसका कोई टाइम तो लगता है, रूल होता है कोई, उसके मुताबिक उन्होंने चलना होता है, मजबूरी उनकी। वरना जब कोई मुश्किल होती है उस वक्त वो फौरी तौर पे 5 या 10 मिनट में पहुंच जाते हैं। कोई अगर ऐसा भी होता है, कोई गाड़ी का प्रॉब्लम हो उसकी वजह से लेट होए, या कोई राष्ट्रीय वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए भी लेट पहुंच जाते हैं। वरना जब भी कॉल करें 5-10 मिनट इंतजामिया पहुंच जाती है वहाँ। लेकिन ये चोरियां चिकारियां रुकती क्यों नहीं, ये असल मसला ये तो इंतजामियों को चाहिए, बल्कि इंतजामियों को भी मैं ये नहीं कहूँगा इस पे ज़्यादा, लेकिन चोरियाँ जो डकैती हैं अगर इंतजामिया चाहे रोक भी सकती हैं। मेरा तो यही है कि इनको हर इलाके में SHO है, इंतजामिया है, उनको पता है कि इलाके में कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन क्या नहीं है, क्या पता नहीं पता होता है सर। तो देखो ना, इंतजामिया को होना चाहिए। इसमें मैं बल्कि इंफॉर्मेशन भी है बात उनमें। ऐड करना चाह रहा हूँ बादल के साथ कि आपने चोरी के वाले बात की। अक्सर में हमारे टुंग शहर एक है, एक कपड़े का कारोबार है, तो दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं, किसी ने जहेज के लिए कपड़ा खरीदना होता है, कोई भी हो, उसने फैसलाबाद शहर में 8 हज़ार में आना ही आना था। बिल्कुल ऐसे होता है कि वो जब वो कपड़ा खरीदते हैं, आप पहले तो होता था कि अगर 10,000 का खरीदा तो आप एक बुरा भर गया, आप तो 70,000 का, लाख का खरीदते हैं, 2-3 शॉपरों में आता है। तो जब वो शॉपर से लेकर आते हैं ना, मार्केट से बाहर निकलते हैं, जब उन्होंने जाना होता है दूसरे शहर से आए, जैसे लाहौर, जड़ावाला से आ गए या समुद्री चले गए, छोटे शहरों से, तो वो वहाँ से वो जो हमारे जो वहाँ खड़े होते हैं 2 नंबर किस्म के लोग, वो उनसे पकड़ लेते हैं, लिहाजा हमें आपको रक्शे में बढ़ा देते हैं। आगे रक्शे वाला भी उनका होता है, रक्शे पर बैठते हैं, उसके बाद वो थोड़ी दूर जाता है और रक्शे वाला, जी मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं आपको उठाकर चौक क्रॉस कर देता हूँ। वो कपड़ा उसको शॉपर उठाता है तो उसका ज़रा ध्यान पड़ा हुआ लेकर निकलते हैं। ये इतनी वारदातें हो रही हैं जिसकी निशानदेही मैंने हर मुतलका ऐसा जगहों का है। बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं ताकि आवाम को अवेयरनेस मिल सके। कई तरीकों के साथ चोरियां, बहुत तरीकों से रक्षा, अक्सर जो ना रक्शे में जो बैठते हैं लोग, चिंगचिगी रक्शे में बैठ के, आम रक्शे में बैठ के, जब वो कहते हैं कि हमारा तेल खत्म हो गया, मैं नाज़रीन को इस हवाले से बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूँ कि उसके अपने कपड़े या अपना जो सामान है उसका ख्याल करें, अपने हाथ में रखें, अपने हाथ में रखें, किसी को ना दे। अब क्योंकि हमारे जो मेरे पास बहुत वीडियो मौजूद है इस मामले पे। 8 हज़ार जब हमारे रेलदास से आते हैं या सदरोड से आते हैं तो लोगों के साथ जो वाक़यात हुए हैं उसके मेरे पूरे सबूत हैं। बहुत से लोग होते थे जो ख़वातीन होती हैं वो रो रही होती हैं, 70,000 का, 80,000 का, लाख का सामान चोरी हो गया, तो परेशानी हाल कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं। अगर बाज़ारों के हवाले से बात करें तो एक चीज़ जो मैंने नोट की है जब मेरा अपना वहाँ पे जाना हुआ है, एक सफाई के हवाले से, और दूसरा जो रास्ते होते हैं जिन पर दुकानें बनाई गई हैं, आपने देखा होगा अमूमन तौर पे टूटी होती हैं, जो गटर हैं वो खुले होते हैं, सफाई बिल्कुल नहीं होती है वहाँ पे। इस हवाले से क्या कहेंगे, इंतज़ामिया की तरफ से क्यों इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता है? दूसरे शहरों से फैसलाबाद एक बड़ी मेजर मार्केट है, इवन होलसेल के हवाले से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूर दूर शहरों से फैसलाबाद आते हैं, अब चीज़ें खरीदते हैं और होलसेल में जाके जो है आगे बेचते हैं। तो इंतज़ामिया की तरफ से क्यों बेहतर चीज़ों को नहीं किया जा रहा? उसमें दोनों का मैं देखता हूँ, एक इंतजामिया भी और एक हम लोग ताजुर लोग भी। अच्छा, जब हम सुबह अपनी दुकान की सफाई करते हैं ना, तो वो जो सारा दुकान का जो कूड़ा होता है वो हम फुटपाथ के आगे खड़ा कर रख देते हैं।
हमें तो चाहिए ये है ना कि हम वो इकट्ठा करें, उसको शॉपर में डालें, शॉपर में डालकर उसे प्रॉपर चैनल जगह जो है बनी हुई उसको वहां फेंक करें। बिल्कुल, अगर ऐसा करेंगे तो इससे सफाई बढ़ेगी। वक्त क्योंकि काम में बढ़ साहब, तो मजीद भी गुफ्तगू इसके ऊपर आपसे करना चाहते थे, लेकिन बहुत शुक्रिया आज के शो में आपका आने के लिए। जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।